Out of 12 people, I was selected for Williams College to go for my masters in development economics. वहाँ 25 ऑफिसर्स थे सारी दुनिया से, 24 उसमें से इकोनॉमिस्ट थे, इंक्लूडिंग इंडिया का जो मेरा काउंटर पार्ट था वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था. आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के केमिस्ट्री मास्टर्स के थे. बट अल्लाह का शुक्र ये था कि आई वाज द टॉप ऑफ द क्लास. एडमिरल हसन और साहबजादा याकूब जी उनकी बात अगर सुन लेते जो उन्होंने इनको मशवरा दिया था याह्या खान को, तो ये हाल नहीं होता. और वो मशवरा क्या था? मशवरा ये था कि आप जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे मुजीबुर रहमान हो चाहे कोई भी हो, पावर ट्रांसफर करें और मार्शल लॉ ख़त्म करें. ये सबसे बड़ी हमने गलती की कि जिसका हक बनता है उसको हमने हक से महरूम कर दिया. मुझे एक फ़ोन आता है 1 बजे रात को, जनरल अजीज wants to talk to you. ये अब अक्टूबर 99 की बात है. टॉपल हो रही है 12 अक्टूबर. The armed forces have moved in as a last resort. 12 अक्टूबर के बाद का मुझे फ़ोन आता है. आपको उस वक्त तक पता था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का इख्तिदार? नहीं पता था मुझे. तो मैं पहुंचा, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल, आर्मी के लोग खड़े हुए थे, गाड़ी खड़ी हुई थी, 16 जो थे जनरल्स हेडेड बाय जनरल अजीज. हर जनरल ने एक सवाल पूछा. प्रेसिडेंट मुशर्रफ से मुलाकात हुई मेरी. उन्होंने कहा भाई बात सुने, हमें तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो आप हमें मदद करें और हमें ज्वाइन करें. टर्मोइल था इस मुल्क में एंड आई टुक द रिस्क. $300 मिलियन के रिजर्व थे उस जमाने में. रेमिटेंसेस आने बंद हो गई थी, फॉरेन एड सारी बंद हो चुकी थी, मिलिट्री सैंक्शंस हो गई थी, न्यूक्लियर सैंक्शंस हो चुकी थी. तो हम तो वी वर कम्प्लीटली कट ऑफ. जो नए रूल्स आए थे उसमें बगैर सेंट्रल बैंक की इजाज़त के डिविडेंड्स प्रॉफिट रिपैट्रिएट कर सकते. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन का था पाकिस्तान में. 2008 में जनरल मुशर्रफ नहीं है, इलेक्शन हो जाता है, नई गवर्नमेंट आती है, सब खत्म हो गया और हम दोबारा IMF में खड़े हुए. ये 1 साल में क्या आफत आई इस मुल्क में. मैंने कहा कि आपने ये प्राइसेस जो हैं दुनिया में, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपने फ्रीज कर दिया है. इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मियां कहते हैं कि सर इलेक्शन ईयर है, अगर हमने कीमतें बढ़ा दी तो हमारी गवर्नमेंट तो हट जाएगी. मैंने कहा वेट अ मिनट मोहम्मद मियां, आपकी गवर्नमेंट कैसे, आप तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं. You have to be neutral. President Musharraf didn't take that decision. And for the first time, he did not listen to his economic advisors. He listened to his political advisors. अगर 2017 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट को नहीं आर्टिफिशियली निकाला जाता या 2022 में इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस इंजीनियर नहीं किया जाता, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वुड नॉट लुक एज बैड एज दे आर टुडे. यहाँ तो 18 प्राइम मिनिस्टर आपने 1999 से और अब तक बदले हैं. हर प्राइम मिनिस्टर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल कर रहे हैं. यू हैव क्रिएटेड a large uncertainty premium. For God's sake, have fair and free election. Give complete power to the elected representatives of Pakistan for 5 years. हसीना वाजिद हो या खालिदा ज़िया हो, लड़ती तो बहुत थी एक दूसरे से, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो कंटिन्यू रहती थी. तो प्राइवेट इन्वेस्टर कहता था यार मरे खपे, एज फार एज वी आर कंसर्न वी वोंट बी अफेक्टेड. मैं कह के लिख के तंग आ गया हूँ कि यार ये इरिगेटेड लैंड है पाकिस्तान की, जो इट्स एन एनवी फॉर इवन ए कंट्री लाइक जापान. वो कहते हैं यार इतना इरिगेटेड कंटिगुअस एरिया अगर हमें दे दो, हम तो फूड सरप्लस सारी दुनिया के लिए हो सकते हैं. जो इमरान खान का मसला था, he has no previous experience in managing any organization. वो हर चीज़ जो थी वो कैबिनेट में ले आते थे. 2002 से और 2007 तक जब पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था, the level of satisfaction of a common citizen according to the surveys was the highest. मैंने रात के 12 बजे नेमतुल्लाह साहब को खड़े हुए देखा है एज में. वो सुपरवाइज करने, हमें कोई मुश्किल होती थी, आपको कोई मुश्किल होती थी, नेमतुल्लाह साहब के पास गए, मुस्तफ़ा कमाल के पास गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे. और MPA साहब तो कराची बैठा होता है और MNA साहब तो सिर्फ आता है जब वोट लेने के लिए. I
اہم گورنمنٹ پوزیشنز حاصل کرنا بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعلیٰ سرکاری عہدوں کی ضرورت بن جاتے ہیں. ان کے بغیر گورننس، ریفارمز، فائنینشیل سسٹم میں ڈیولپمنٹ ادھوری سی لگتی ہے. جنرل مشرف کا ملٹری رول ہو یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں ہوں یا پھر عمران خان کا ہائیبرڈ اقتدار ہو، ہمیں گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین پے اینڈ پینشن کمیشن، ڈائریکٹر BISP، سربراہ ریفارمز کمیٹی، ہیڈ آف آسٹیریٹی کمیٹی ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جو آج ہمارے OMR میں آن مائی ریڈار میں وہ ہمارے مہمان ہیں. فارمر گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر عشرت حسین آج موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 84 ایئرز ایج، 57 ایئرز آف پبلک سروس، امینس ایکسپیرینس اور ایجوکیشن اور نالج اور ایکسپرٹیز ماشاءاللہ. عالمی شہرت یافتہ اکانومسٹ ہیں، بینکرز، ایجوکیشنسٹ ہیں. 1941 میں ڈاکٹر عشرت حسین کی ولادت آگرہ انڈیا میں ہوئی تھی. ایک مڈل کلاس فیملی میں آپ کے والد ایک لائر تھے جو تقسیم کے بعد کراچی مقیم ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب 1979 سے 1999 تک 20 سال تک ورلڈ بینک میں بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ فائز رہے. اس کے بعد گورنر آف اسٹیٹ بینک رہے، اور ایک عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے کامیاب سینٹرل بینک گورنر ڈاکٹر عشرت حسین ہی تھے. بہت ہی ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ 2008 سے 2016 تک آپ نے IBA کے ڈین کے طور پہ بھی خدمات انجام دیں، اور یہ بھی دور جو ہے IBA کے ڈین کی حیثیت سے، IBA کے سربراہ کی حیثیت سے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پاکستان کا بہت ہی عالی شان بزنس اسکول بھی بنا، اور سب سے کامیاب اس کے ڈین ڈاکٹر عشرت حسین ہی سمجھے جاتے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2009 سے 2010 تک پے اینڈ پینشن کمیشن کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا. نون لیگ کی حکومت نے BISP کے ڈائریکٹر اور بورڈ ممبر کی حیثیت سے آپ کی خدمات لی، اور PTI کے دور میں ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسل اور فائنانس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری میں ایڈوائزر رہے. عمران خان نے آپ کو 2 رکنی مانیٹری اینڈ فسکل کوآرڈینیشن بورڈ کا غیر سرکاری ممبر بھی بنایا. PTI حکومت نے آپ نے 3 سال تک ریفارمز اور آسٹیریٹی ٹاسک فورس کو ہیڈ کیا. خیال یہ تھا، تصور یہ تھا عمران خان کا کہ وہ ایک ٹوٹل ریفارم چاہتے تھے سرکاری نظام کے اندر جو گورننس کا نظام ہے. جولائی 2021 میں ڈاکٹر عشرت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائزر کے عہدے سے ریزائن کیا تھا. میڈیا میں خبریں تھیں کہ ڈاکٹر عشرت اس بات پہ ناراض ہیں کہ انہوں نے جو اصلاحات اور جو ریفارمز تیار کی، کیبنٹ نے ان کی منظوری بھی دی، لیکن اس کے باوجود بیوروکریسی نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور عمران خان کچھ نہ کر سکے. ڈاکٹر عشرت حسین کی ٹاسک فورس نے خسارے میں چلنے والی سر فہرست 10 سرکاری ادارے تھے. اس میں PIA، ریلوے، پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن، FBR، آڈیٹر جنرل، SECP اور دیگر میں بڑی ایکسٹینسو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کا بہت ہی زبردست روڈ میپ تیار کیا تھا. کیبنٹ نے اپروو بھی کیا تھا، لیکن کسی پہ عمل نہیں ہوا. ڈاکٹر عشرت حسین نے اکنامک پالیسیز، ڈیولپمنٹ اکانومی اور گورننس کے موضوعات پہ متعدد کتابیں اور تحقیقی مقالات آپ نے شائع کیے ہیں، اور آپ کی مشہور کتاب پاکستان دی اکانومی آف این ایلیٹسٹ اسٹیٹ کو بہت پذیرائی ملی. آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور ستارے امتیاز بھی ملا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی السٹریس آپ کا کیریئر ہے. تو ڈاکٹر صاحب پیدائش تو آپ کی انڈیا میں ہوئی تھی، تو آپ کی فیملی پاکستان کب؟ 1947 کے دسمبر میں وہاں سے ہمیں مائیگریٹ کرنا پڑا. اور راتوں رات ہمیں میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی، ہمارے ہندو جو وہاں پر نیبرز تھے انہوں نے کہا راتوں رات نکل جاؤ ورنہ کل صبح تک تمہارے پر کہاں تھے آپ؟ آگرہ میں. ٹھیک ہے، تمہارے پر حملہ ہو جائے گا اور تمہاری فیملی کو ختم کر دیا جائے گا. تو انہی کپڑوں میں ہمارے والد صاحب اور میری والدہ ابینڈن کر دیا آپ نے، ابینڈن کر فیملی آپ فادر نے جی ابینڈن کر کے، اور ہم سورت ٹرین لے کے آ گئے. ٹرین میں بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں کس وقت حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی تھی کہ ہم بخیریت سورت پہنچ گئے. وہاں ہم 2 ہفتے کیمپ میں رہے، بہت بری حالت میں. اور جو مجھے بتایا جاتا ہے، میں تو اس وقت 7 سال کا تھا، تو کہا گیا کہ بھئی جب تک کہ نیا شپ نہیں آئے گا جس میں کہ آپ کا نمبر ہوگا، اس وقت تک آپ پاکستان نہیں جا سکیں گے. تو اس میں 2 ہفتے لگ گئے. پھر ایک شپ آیا، اس میں ہم گئے، اور وہ شپ میں کیونکہ میں پہلی دفعہ سی بورن تھا تو کافی بیمار تھا. وہ جو سی سکنس ہوتی ہے وہ مجھے کافی وامٹنگ ہو رہی تھی. تو مائی فیملی واز ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ مائی ہیلتھ. پھر ہم ملیر پہنچ گئے، یہاں پر کراچی آ گئے جی. خاک اور یہ پورا بیابان تھا، جیسے ہوتا ہے نا ایرڈ قسم کا ڈیزرٹ، وہ تھا. تو مجھے پھر وہ
خارش کی بیماری یہاں لگ گئی, ڈاکٹر کوئی نہیں یہاں پر. یہاں کوئی کیمپ بنا ہوا, کیمپ تھا ہاں, لیکن اس میں کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں تھا. نیا نیا پاکستان بنا تھا. دس از ایئر 47 یہ 47 48 کی بات ہو گئی. جی 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 جی. تو وہ حالات تھے. پھر اس کے بعد ہمارے ایک پھپھا تھے, وہ حیدرآباد سندھ آ گئے تھے جے پور سے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ مواقع ہیں تو تم آ جاؤ. تو پھر ہم کراچی سے حیدرآباد چلے گئے, اور پہلے تو والد صاحب نے کوئی چھوٹی موٹی نوکریاں کی. پھر ایک بہت اچھے وہاں وکیل تھے اعجاز حسین آغا صاحب, جن کی بیگم طاہر آغا بعد میں MPA بھی بنی. جی جی. انہوں نے انہیں جونیئر وکیل کی طور سے رکھا اپنے ساتھ. پھر ہماری زندگی. آپ کی ایجوکیشن ڈاکٹر صاحب؟ گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد. ٹھیک ہے. 4 آنے کی فیس ہوتی تھی. گورنمنٹ کالج حیدرآباد 12 روپے کی فیس ہوتی تھی. سندھ یونیورسٹی 25 روپے کی فیس ہوتی تھی. لیکن کامران, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ٹیچرز اتنی محنت سے اور انہماک سے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے کہ جس میں میری جو جیومیٹری کی کمزوری تھی, جب میرا کلاسز ختم ہو جاتی تھیں وہ جیومیٹری کا ٹیچر میرے ساتھ بیٹھتا تھا اور مجھے سمجھاتا تھا. کسی کی جغرافی کی کمزور تھی, وہ جغرافی کا ٹیچر اس کے ساتھ بیٹھتا تھا. کوئی انگلش کا ٹیچر. کیا سینس آف کمٹمنٹ تھا ان کا. میں کہتا ہوں جو کچھ آج ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں. اینڈ دس از آل گورنمنٹ, گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کالج, گورنمنٹ یونیورسٹی, اور حیدرآباد میں. دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں. اب آج کل آپ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. ٹیچرس کی تنخواہیں بھی, ان کو بیچاروں کو تنخواہیں بھی بڑی کم ملتی تھیں, اور آج کل ٹیچرس کی تنخواہیں جو ہیں دے آر 17 گریڈ کی. ایک نیا کنٹری, اور ظاہر ہے کہ ٹریول کر کے آپ دوسرے ملک سے اچانک یہاں پر آئے ہیں کہ ریفیوجی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, اور ٹیچرس کا یہ کمٹمنٹ, اور جو دوسرے اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ اتنا کمٹمنٹ, یہ موسٹ ایکسیپشنل چیز ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کے پھر آپ کا کیریئر کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے بعد I was انڈر ایج. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے والد صاحب نے 7 جماعت کے بعد مجھے اسکول میں داخل کرایا. گھر میں پڑھاتے تھے مجھے, تو ان بڑے ایمبیشس تھے ماشاء اللہ میرے والد صاحب, اللہ ان کو مغفرت عطا کرے. میں سب سے بڑا تھا, تو ان کی خواہش تھی کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں. انٹر سائنس میں نے کیا انڈر ایج, BSc کیا انڈر ایج. اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ کیا کہ اب میں میڈیکل میں نہیں جاؤں گا, 5 سال اور پڑھنا پڑے گا. تو اگر مجھے باہر کی اسکالرشپ میرے طور پہ مل جاتی ہے, آپ کو اس پہ صرف یہ میرا ٹکٹ دینا ہوگا وہاں کا, تو میں باہر چلا جاتا ہوں. اور ہائر ایجوکیشن, اس زمانے میں ہائر ایجوکیشن باہر کی بڑی مشکل سے ملتی تھی اسکالرشپس, لیکن میں نے اپلائی کیا اور اللہ کا کرم تھا کہ 1960 تو وہاں مجھے یونیورسٹی برٹش کولمبیا وینکوور میں MSc کیمسٹری میں ایڈمیشن مل گیا, اور میں وہاں 2 سال رہا, MSc کیا اور وینکوور چلا گیا. لیکن کامران زندگی میں اور میں بچوں کو جہاں کالجز یونیورسٹی میں, کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا علم ہونا چاہیے. ہم رٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی نے کہا کہ یہ کرو تو وہ کرو. ایک زمانے میں تھا ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, بس آپ شاید نہ اس کی طرف مائل ہیں, لیکن آپ کرتے ہیں, اس میں پھر کمزوری آپ کی ہو جاتی. مجھے خیال آیا کہ میں تو بڑا پیپلز پرسن ہوں, میں کامن ویلتھ کلب کا پریزیڈنٹ ہوں, میں آؤٹ اسٹینڈنگ فارن اسٹوڈنٹ آف دی ایئر وہاں پر ہوا, یونیورسٹی میں برٹش کولمبیا میں ہوا, 1600 فارن اسٹوڈنٹس میں میں اسپیکنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہوں. یہ رات بھر میں لیب میں جو کام کرتا ہوں اور دن بھر سوتا ہوں, تو یہ تو تضاد ہے میرا. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں PhD نہیں کروں گا, آئی ول کم بیک ٹو پاکستان. اور میں آ گیا, اور سندھ یونیورسٹی میں جام شوروں میں ایک کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کو ایز اے سینئر لیکچرر میں نے جوائن کیا. ابھی تک اکانومی سے کہیں سے کوئی گزر نہیں ہوا. بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور یہ میں سارے ینگسٹرس کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ موومنٹ آف ڈسپلنس اینڈ موومنٹ آف مائنڈ دے آر انٹر کنیکٹڈ. اچھا, یہ دونوں چیزیں آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے. تو میں نے اس زمانے میں والد صاحب نے کہا کہ بھائی میرے دوست کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اگر اتنا قابل ہے تو یہ CSS کا امتحان کیوں نہیں دے دیتا.
आई हैड नो आइडिया अच्छा। कि मैं CSS का इम्तहान दूंगा, सही। लेकिन क्योंकि ये चैलेंज आ गया सही। तो आई सेड कि मैं तैयारी करता हूँ। सही। और आपको पता है कि लेक्चरर में इतना टाइम होता है कि आप सही। तैयारी, तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ब्रिटिश हिस्ट्री, इसके सब्जेक्ट करके, और उस ज़माने में इम्तिहान बड़ा दिया। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला बड़ा होता था, और बेस्ट जितने थे टैलेंट बेस्ट। बेस्ट। तो अल्लाह का करम था कि आई गॉट 6th पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन पाकिस्तान। ओके। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस का इम्तहान हुआ पहले, CSP CS में एलोकेट हो गया मैं, जी। एकेडमी में आ गया लाहौर, ठीक है। वहाँ पे ट्रेनिंग हुई हमारी, और उसके बाद फिर मैं शिकारपुर में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई एज SDM असिस्टेंट कमिश्नर। ओके। तो वहाँ से मैंने ग्रुप मिल गया, वो CSP ग्रुप मिल गया। जी CSP ग्रुप। तो वो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर, और आप शिकारपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। जी। और उस ज़माने में आपको याद होगा कि ईस्ट और वेस्ट विंग का ट्रांसफ़र्स होते थे। ठीक है। तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया सारे बैच का, जिसमें कि फारूक 64 बैच है, फारूक लगारी वाला बैच है, शाहिद हामिद वाला बैच है, बड़े हमारे प्रोमिनेंट रहे हैं। तो हम पूरे बैच जो है वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। ओके। अच्छा। तो मैं पोस्टेड हुआ पता कहाँ, बे ऑफ बंगाल में एक जगह है कॉल्ड पटवा खाली, जिसमें कोई सड़कें नहीं है, सारा पानी ही पानी है, और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, और मैं बोट में जाता था सारे विलेजेस को विजिट करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर वो नहीं आए मेरे पास पटवा खाली हेडक्वार्टर में, क्योंकि खर्चा पड़ा करना पड़ता है उनको, रात को रहना पड़ता है। तो आई यूज्ड टू गो देयर, और वह एक दरिया था, उसको कहते थे आगुन मुखा, उसकी वेव्स जो थी वो इतनी ऊपर और नीचे जाती थी, और मेरा दिल जो है वो धड़कता था कि मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। उसके बावजूद भी कामरान, जिस रोज़ मैं ट्रांसफ़र हुआ है प्रमोशन पर एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चिटागोंग, पटवाखाली के लोग कहते हैं कि किसी के लिए अवामी लीग, मुस्लिम लीग, भाषानी नैप, जमात इस्लामी, इन्होंने मिल के किसी के लिए फेयरवेल नहीं किया। मेरा फेयरवेल जॉइंटली इन सारी पार्टीज ने किया, क्योंकि आई वाज न्यूट्रल, और मैंने बंगाली सीखी। जब आप बंगाली सीख लेते हैं और उनकी ज़बान बोलना चाहते, वहाँ जाके बंगाली बोलने लगे। बंगाली सीखी मैंने। मैंने कहा मैं इनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करूँगा, ना इनको उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। तो मैंने तो बंगाली सीखी, और जब आप उनकी ज़बान सीख लेना तो वो आपको सर पे उठा लेते हैं, वो आपके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, बड़े कल्चरली दे आर वेरी वेरी डीपली रूटेड टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। और ये हम गलतियां करते हैं कि उनकी ज़बान को हमने फ़रोग़ नहीं दिया। ये आप समझते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द कार्डिनल मिस्टेक वी मेड, कि जब हम साथ थे तो हमारे लोगों ने उस तरफ लैंग्वेज की तरफ तवज्जो 21 फरवरी जो मनाते हैं वो इस वजह से मनाते हैं कि लैंग्वेज मूवमेंट में स्टूडेंट्स मारे गए थे। और वो 21 फरवरी 1952 से लेकर और 1971 तक हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो इस लैंग्वेज मूवमेंट के एजिटेशन में आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हमसे हुई। उसके बाद मैं चिटागोंग आ गया, फिर मैं ढाका में आ गया। ढाका में ये हाल था कि रिट ऑफ द स्टेट नहीं थी उस वक्त भी। 1969-70 की बात कर रहा हूँ। अब 69-70 आ गया, और आपका 4-5 साल हो गए इस वक्त। 3 साल बांग्लादेश में हो गए। तो इस पाकिस्तान में वहाँ पर मैं डिप्टी सेक्रेटरी होम था। डिप्टी सेक्रेटरी होम थे आप। तो वहाँ पर पता है क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज़ का मैच होने वाला, टेस्ट मैच, चिटागोंग में नहीं, ढाका में। अब मैं ढाका में आ गया था, सेक्रेटरीट में आ गया था। जी। वी हैड टू नेगोशिएट विद द स्टूडेंट विंग ऑफ अवामी लीग कि यार हमें इजाज़त दो कि हम टेस्ट मैच कर सकें। डीसी और मैं जो हैं वो जाके उसकी मिन्नतें कर रहे हैं स्टूडेंट लीडर की। 69 में ओके। ये हालत हो गई थी। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस हुआ उस ज़माने में मुजीब के सामने। वहाँ एजिटेशन हो गया सारा, उसको निकलना। जस्टिस ऐसे रहमान मरहूम वो ट्राई कर रहे थे, उनको भागना पड़ा वहाँ से, और वो ट्रिब्यूनल जो था वो डिसॉल्व हुआ। तो ये ज़माना मैंने देखा है। ये तो बड़ा क्रिटिकल ज़माना है 69-70। इस वाज द मेकिंग ऑफ द ब्रेकअप ऑफ मेरे बॉसेस थे जी एडमिरल हसन और साहबजादा याकूब जी। उनकी उनकी बात अगर सुन लेते, जो उन्होंने इनको मशवरा दिया था याह्या खान को,
تو یہ حال نہیں ہوتا. اور جو انہوں نے جو 25 مارچ 1971 میں کیا ہے, جی. that would have been avoided. And when that advice was given, or what was that advice? ایڈمرل احسان نے ریزائن کر دیا, ٹھیک ہے, اور شہزادہ یعقوب کو ہٹا دیا انہوں بتا نے. دیا. اور وہ مشورہ کیا تھا؟ مشورہ یہ تھا کہ آپ جو بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا, چاہے مجیب الرحمان ہو چاہے کوئی بھی ہو, پاور ٹرانسفر کریں صحیح ہے. اور مارشل لاء ختم کریں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مشورہ نہیں سنا, ڈائلاگ بھی نہیں کیا, نیگوشیشنز بھی نہیں کی. نیگوشیشنز ہوتی تھیں وہ پھر بھٹو صاحب سے جا کے پوچھتے تھے, بھٹو صاحب کچھ اور بتا دیتے تھے. دیٹ واز اے کریٹیکل ایلیمنٹ. اور آپ اب ریٹروسپیکٹ میں, ہائنڈ سائٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انتقال اقتدار ہو جاتا, یعنی کہ جو الیکشن ریزلٹس تھے ان کے حوالے سے جو اس کا ہونا تھا, یعنی کہ پاور جو تھا وہ پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان بن جاتے, وہ پرائم منسٹر, تو بریک اپ نہیں ہوتا پاکستان کا. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ تو بچے ہوں گے اس وقت, کہ مجیب الرحمان واز اے ویری گڈ ریبل راؤزر اینڈ ایجیٹیٹر, بٹ ہی واز اے ویری پور ایڈمنسٹریٹر. اور 1972 سے لے کے 75 تک جب یہ مارا نہیں گیا ہے, اس نے بنگلہ دیش کی جو گورننس تھی وہ ساری ختم کر کے اس نے ون پارٹی گورنمنٹ بنا دی, اور بیوروکریسی کو اور پارٹی کو اکٹھا کر دیا. اس کی وجہ سے اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوا اور وہاں پر اس کو مارا گیا. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ 6 مہینے میں یہی پرائم منسٹر جب کرمی ٹولہ ایئرپورٹ ڈھاکہ میں اترے گا, اس کو کالی جھنڈیوں سے اس کا استقبال کریں گے, بیکاز اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, بٹ ہی کین ناٹ ڈیلیور. اور پاکستان جو ہے وہ اپنے حال پہ چلتا رہتا. یہ سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو ہم نے حق سے محروم کر دیا, اور یہ ریزنٹمنٹ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہوئی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس زمانے کی. اور اب آپ تو تجربہ آپ کا بنگلہ دیش کا ہو گیا تھا, اور آپ ایک ریلیٹیولی ینگر آفیسر تھے, اینڈ یو کوڈ سی کہ یہ صحیح نہیں ہوا. یہ صحیح نہیں ہوا. رائٹ. اور آئی اسٹل فیل کہ بوتھ ایڈمرل حسن اینڈ صاحبزادہ یعقوب were right in their prescription کہ we should enter into a negotiations without any preconceived. کچھ آپ کو یاد ہوگا 6 پوائنٹ کے اوپر جھگڑا تھا. جی. اچھا 6 نکات. میں 6 نکات. اچھا میں کیونکہ ڈپٹی سیکرٹری ہوم تھا, جی تو انٹیلیجنس والوں کی رپورٹ میرے پاس آتی تھیں. اس میں یہ تھا کہ عوامی لیگ میں 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے وہ بہت سختی سے اس کو فالو کرنا چاہتا ہے 6 پوائنٹس کو, ہارڈ لائنر ہیں. دوسرا ہے خنکر مشتاق احمد والا گروپ, وہ بعد میں پریزیڈنٹ بن گئے تھے. وہ کہتا ہے یار اس میں ہم کمپرومائزز بھی کریں گے, کچھ چیزوں پر ہم ان کی بات سنیں گے اور اپنی بات. تو یو کوڈ ہیو اے کمپرومائز آن 6 پوائنٹس. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عوامی لیگ کا یہ پری کنسیوڈ ڈٹرمنیشن نہیں تھی کہ ہمیں تو بریک اپ پہ جانا ہے, سیسیشن نہیں تھا. 7 مارچ کی تقریر اگر آپ سنیں مجیب الرحمان کی, اس نے بریک کہتا ہے کہ مجھے اتنا زور لگ رہا ہے کہ میں انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دوں, لیکن میں انڈیپینڈنس نہیں ڈکلیئر کروں گا, میں مارشل لاء کے اگینسٹ ہوں. مارشل لاء ختم کرو, ٹرانسفر آف پاور کرو. یہ اس کے الفاظ ہیں 7 مارچ کی 1971 کی بات کر رہا ہوں. تو پری کنسیوڈ 6 پوائنٹس پہ وہ تھا, اور اس پہ ہارڈ لائنر تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشنز ہو سکتی تھیں, اور یہ اگر احسن کو اور ہمارے یعقوب صاحب کو رکھتے تو نیگوسیشنز کامیاب بھی ہو سکتی تھیں. ہائنڈ سائٹ میں آئی کین سے دیٹ, بٹ اس زمانے میں کیونکہ میں وہاں موجود تھا تو مجھے یہ ایک ہنچ تھا کہ اگر ان کو لگایا جائے, بیکاز مجیب ریئلی لائک بوتھ آف دیم. تو ڈاکٹر صاحب دین یور جرنی ٹو ویئر, واٹ ہیپنڈ؟ پھر اس کے بعد میں آ گیا واپس 70 میں, اور پھر ہم نے 1 یونٹ توڑا. 1970 میں یحییٰ خان کی حکومت تھی, اور 1 یونٹ کو انہوں نے 4 صوبوں میں ڈیوائڈ کیا. تو آئی واز ڈپٹی سیکرٹری SNGAD ان ویسٹ پاکستان لاہور, اور اس کے بعد میری پوسٹنگ جو تھی 1 یونٹ بننے کے بعد, توڑنے کے بعد, سندھ گورنمنٹ میں بن گئی ایز DS SNGAD ان کراچی. پورا ہم نے سندھ گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر کیا.
تغلق اوکے ہاؤس اور سندھ گورنمنٹ نے جنم لیا کیونکہ 1 یونٹ ٹوٹا اور اس کے بعد یہ بنا. تو وہ ایک تھا صحیح کہ کس طرح سے وہاں سے تو آفیسرس آ رہے ہیں, ان کے پاس نہ دفتر ہیں, نہ رہنے کی جگہ ہیں, نہ کچھ ہے, ایک پورا ایک نیا حکومت کا نظام ترتیب دینا ہے نا, پورا نظام. تو اس میں ہم نے کام کیا. اور میرے چیف سیکرٹری تھے اس زمانے میں مرحوم, بہت اچھے آدمی تھے, اے آر بشیر صاحب, اور پھر رویداد خان اور سعید قریشی صاحب, اچھا منظور الہی صاحب. انہوں نے بڑی محنت کی اور یہ ہم نے ان کی ہیلپ کی. آپ نے سیکریٹریٹ ترتیب دیا, فیلڈ آفیسز بنائے, حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو بنایا, پبلک سروس کمیشن کا دفتر حیدرآباد میں بنایا. ہم نے کہا ڈیوائڈ کریں, کیونکہ ایک وہاں پر ویو یہ بھی تھا کہ کراچی میں نہیں ہونا چاہیے, سندھ کا کیپٹل حیدرآباد ہونا چاہیے. تو کمپرومائز یہ تھا کہ کچھ آفیسز جو ہیں وہ حیدرآباد میں ہوں اور کچھ سیکریٹریٹ جو ہو یہاں ہو. تو یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ تھی. پیپلز پارٹی اب آئے گی کیونکہ 71 کے بعد کی بات آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اکنامکس کی طرف کیسے آیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس پی آفیسر جو ہیں وہ جیک آف آل ماسٹر آف نن ہوتے ہیں, ایک محکمے سے دوسری محکمے میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو مجھے بنا دیا, رفیق آخوند صاحب مرحوم تھے, بڑے اچھے فائنانس سیکرٹری تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے فائنانس سیکرٹری بھی بن کے ریٹائر ہوئے تھے, ڈپٹی سیکرٹری فائنانس. اور کمال اصفر صاحب اس زمانے میں منسٹر تھے فائنانس کے. اب میں کہوں کہ یار میں تو کیمسٹری, ممتاز بھٹو صاحب چیف منسٹر تھے, میں تو کیمسٹری کا آدمی ہوں, یہ فائنانس تو بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. پھر تھوڑے دنوں میں رفیق احمد صاحب کا ٹرانسفر ہوا PND میں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے وہاں پر. اب میں کہوں یار یہ پلان بنانا تو بڑا مشکل کام ہے. تو اب رحمان گل صاحب جو تھے وہ گورنر تھے, یہ رسول بخش تالپور سے پہلے کی بات ہے, وہ تو جنرل تھے, ظاہر ہے جنرل صاحب تھے. جی. تو ہارورڈ کا اور ولیمز کا ایک اسکالرشپ پروگرام ہوتا تھا فار دا سول سرونٹس. ایک سینئر آفیسر وہ ہارورڈ کے لیے سلیکٹ ہوتا تھا اور ایک مڈل لیول جو تھا وہ ولیمز کے لیے ہوتا تھا. تو کیونکہ میں PND میں پریزنٹیشن کرتا تھا گورنر صاحب کو, اور گورنر صاحب کے جانے میں تھوڑے سے دن رہ گئے تھے بیکاز نئی گورنمنٹ آ رہی تھی, تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ یار وہ چھوٹا سا چشمے والا لڑکا جو پریزنٹیشن کرتا ہے اس کا نام کیوں نہیں ہے اس میں لسٹ میں جو آپ نے بنا کے بھیجی ہے. انہوں نے کہا اس کا کیمسٹری کا بیک گراؤنڈ ہے, اس نے اکنامکس نہیں کی ہے. انہوں نے کہا وہ جو آ رہا ہے پروفیسر وہ انٹرویو تو کرے گا نا, اس کا نام ڈال دیں. لو اینڈ بیہولڈ, آؤٹ آف 12 پیپل I was selected for Williams College to go for my masters in development economics. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک حصہ ہوا. اب یہاں سے آپ پہلے گئے, آپ نے وینکوور یونیورسٹی سے وہ ماسٹرز کر لیا, پھر ادھر تشریف لے آئے, پھر یہ سول سروس ہو گئی جس میں ایسٹ پاکستان کی بڑی کرٹیکل سول سروس ہے. پھر آپ نے جب 1 یونٹ ٹوٹ گیا تو پھر آپ نے سندھ حکومت کا نظام ترتیب دینے میں مدد کی اور پھر ہو گیا. اب یہاں سے اب آپ کا پھر ایک ایکیڈیمک سفر شروع ہوا اور آپ ولیمز تشریف لے گئے امریکہ میں, اور وہاں پر آپ ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اندر آپ نے ماسٹرز کر لیا. چلیں کر لیا خالی نہیں, اچھا کامران, وہاں 25 آفیسرس تھے ساری دنیا سے, 24 اس میں سے اکانومسٹ تھے, انکلوڈنگ انڈیا کا جو میرا کاؤنٹر پارٹ تھا وہ دہلی اسکول آف اکنامکس کا گولڈ میڈلسٹ تھا. آپ کیمسٹری بیک گراؤنڈ کے کیمسٹری ماسٹرز کے تھے, بٹ اللہ کا شکر یہ تھا کہ آئی واز دا ٹاپ آف دا کلاس. کیمسٹری میں میتھمیٹکس اور گرافس اور یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو جس کا اینالیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اکنامکس اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے, کہ اکنامکس آج کل جو ہے وہ میتھمیٹکس اور گرافس پہ ٹاپڈ. I topped it. Oh, really? Yeah. And then 2 years later, I came back to Pakistan. Okay. And 2 years later, I was offered a fellowship by Ford Foundation to do my PhD in 18 months at Boston University. Okay. So you 18 مہینے میں BU. 2 سال پاکستان رہے, اس کے بعد پھر آپ نے سول سروس جوائن کر لی. واپس میں آ گیا, ایڈیشنل سیکرٹری ہو گیا فائنانس کا, ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ ہو گیا. 1976 میں جب یہ فیلوشپ ملی مجھے, then I went to Boston University.
یہ وہ بس. اور باسٹن یونیورسٹی میں 78 تک میں رہا. تو جب آپ وہاں تھے اس دوران پاکستان میں مارشل لا لگ چکا تھا. پاکستان میں 77 میں مارشل لا لگ گیا تھا. جی جی. بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی تھی اور یہ ہوا تھا. تو آپ نے وہاں پی ایچ ڈی کر لی. میں نے پی ایچ ڈی کر لی. اور تھیسس کیا تھی؟ اور تھیسس تھی امپیکٹ آف فسکل پالیسی آن انکم ڈسٹریبیوشن ان سندھ پروونس. میں نے سارے سندھ کا سروے کیا آ کے یہاں پر, سارے لاڑکانہ, جیکب آباد, شکارپور, سکر, یہاں کے ہاؤس ہولڈس کو سروے کیا. اس کی بیسس پہ اپنی تھیسس لکھی میں نے یہ. تو میرے پاس فار دا فرسٹ ٹائم آئی گاٹ ٹو نو دا لیونگ کنڈیشنس آف دا سندھ پروونس. آلدو میں شکارپور میں رہ چکا تھا, نواب شاہ میں رہ چکا تھا, لیکن وہ سروے میں جو میں نے حال دیکھا سندھ کا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یعنی کہ سندھ کی اکانومی پہ اور اس کی تمام جو پروپوننٹس ہیں اس پہ آپ کی پی ایچ ڈی ہے. پی ایچ ڈی ہے میری ماشاء اللہ. اور باسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر بی یو سے پی ایچ ڈی ہو گئے, پھر آپ ہو گئے, پھر آپ ڈاکٹر عشرت حسین ہو گئے. ڈاکٹر عشرت حسین ہو گئے, واپس آ گیا. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ورلڈ بینک نے ایک پوسٹ ایڈورٹائز کی انٹرنیشنلی واشنگٹن میں. اس کا نام تھا کنٹری اکانومسٹ فار لائبیریا اینڈ سیرا لیون. تو میں نے درخواست دی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے 3 سال کی چھٹی دے دیں, آپ چھٹی دے دیں, لیو وداؤٹ پے, تو میں چلا جاؤں. مگر پہلے تو آپ اپلائی کریں گے نا؟ اپلائی کروں گا جب ان کی پرمیشن ہوگی نا. پرمیشن کے بغیر میں اپلائی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, ابھی تم پی ایچ ڈی کر کے آئے ہو تو کم از کم 3 سال یہاں رہو. اس زمانے میں سیکرٹری فائنینس آفتاب احمد خان ہوتے تھے, جو میرے باس رہ چکے تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, اور غلام اسحاق خان صاحب جو ہوتے تھے وہ سیکرٹری جنرل تھے اور بڑے ضیاء الحق کے بہت نزدیک تھے. تو جب فائل ان کے پاس گئی, آفتاب صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو انٹرنیشنل کمپیریٹیو پوزیشن ہے, یہ پاکستان کی پوزیشن تو نہیں ہے. لیٹ ہم کمپیٹ. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے فائدہ ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ واپس یہیں نوکری کرے گا. غلام اسحاق نے بڑا اسٹرانگ نوٹ بھیجا ضیاء الحق کو. اچھا, اٹ وینٹ اپ ٹو ضیاء الحق. اوکے اوکے. کیونکہ سی ایس پی کی جتنی بھی ہوتی تھی نا وہ پریزیڈنٹ کرتا تھا. تو وہاں گیا تو غلام اسحاق نے بڑا اسٹرانگ انڈورسمنٹ کیا آفتاب صاحب کا, اوور رولنگ دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. تو مجھے 3 سال کی چھٹی ہو گئی, اور پھر میں نے اپلائی کیا. پھر میں جو انٹرویو کے لیے واشنگٹن بلایا گیا, شارٹ لسٹ ہوا میں, اور وہ میں سلیکٹ ہو گیا. تو اس طرح سے میں ورلڈ بینک میں چلا گیا. انٹر ہو گئے 81 میں, 1979 میں, اینڈ دین کیریئر ایٹ دا ورلڈ بینک. پھر وہاں سے کیا ہوا؟ پھر وہاں سے کامران, پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ سینیورٹی کے بیسس پر پروموٹ ہوتے تھے. وہاں میں نے جوائن کیا ایز اے جونیئر اکانومسٹ. اوکے. مگر وہ سیرا لیون اور وہی شروع تو وہی کیا نا, وہ جونیئر اکانومسٹ کی انٹری لیول جاب تھی. دین آئی بیکیم اکانومسٹ, سینئر اکانومسٹ, ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو ان نائجیریا, ہیڈ آف دی مشن, ڈویژن چیف, چیف اکانومسٹ, کنٹری ڈائریکٹر. 7 پوزیشنس پروموشن کی میں نے 20 سال میں لی, وچ از آن مائی اون. وہاں کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوتا, وہاں کوئی سینیور, ہر پوزیشن کے لیے آپ کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. سو جو سفر آپ نے 1950 وغیرہ میں ایک 7 سال کے بچے کے حیثیت سے شروع کیا, اور پھر حیدرآباد کا گورنمنٹ اسکول, حیدرآباد کا گورنمنٹ کالج, حیدرآباد کی سندھ یونیورسٹی, اور اس کے بعد سے کیمسٹری, اور پھر کیمسٹری میں وینکوور میں ماسٹرز. تو اب آپ چیف اکانومسٹ ہو گئے ہیں ورلڈ بینک. جی سر. اور اس کے بعد پھر میں 1997 میں آذربائیجان, ازبکستان, تاجکستان, ان کا میں کنٹری ڈائریکٹر ہو گیا. تو یہ سینٹرل ایشیا کا کنٹری ڈائریکٹر ہو گیا. سارے ناؤ آئی ایم پروموٹیڈ فرام دی چیف اکانومسٹ ٹو بیکم دا ڈائریکٹر. ہائیسٹ پوزیشن جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے, وائس پریزیڈنٹ سے ایک نیچے ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو آئی واز سلیکٹڈ ایز دی ڈائریکٹر تھرو اے کمپیٹیٹیو پروسیس, اینڈ آئی انجوائڈ اٹ. I enjoyed that job because you do this job out of Washington. Out of Washington, but I used to visit all these countries 3-4 times a year. Okay. ہر دفعہ میں آتا تھا, ملتا تھا ان کے پریزیڈنٹ سے, ان کے,
اینڈ مجھے تاجکستان سے اور سینٹرل ایشیا کی یہ اسٹیٹس جو تھی اب ایوالو کر رہی تھی کیونکہ رشیا سے ہو گیا تھا، سوویت یونین کا بریک اپ ہو گیا تھا, تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. مگر بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی, اگین میں اپنی فیلئرس کا بھی بتاتا ہوں, کہ ایک پریزیڈنٹ ہوتے تھے ازبیکستان وچ از دی لارجسٹ کنٹری ان سینٹرل ایشیا, اسلام کریموف. وہ کمیونسٹ پارٹی کے فرسٹ سیکرٹری رہے تھے سوویت یونین میں, تو ان کا دماغ وہی تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے ریفارمز کرنی ہے ٹو میک ازبیکستان کمپیٹیٹو ان دا انٹرنیشنل مارکیٹس. ان کی وہ بات سمجھ نہیں آئی. اب ازبیکستان میں جو پریزیڈنٹ آئے نا, انہوں نے اوپن اپ کر دیا, ازبیکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو کنونس مسٹر کریموف. تو وہ ایک کمزوری میری یہ تھی. تاجکستان نے کر دیا, آذربائیجان نے کر دیا, ازبیکستان نے نہیں کیا. تو مجھے ایک تھوڑی سی فرسٹریشن بھی تھی کہ جو سب سے بڑا کنٹری ہے وہ اس لائن پہ نہیں آ رہا. بٹ آج بھی تاجکستان کا جب پریزیڈنٹ پاکستان آتا ہے وہ مجھے ڈھونڈ نکالتا ہے کہ بھئی اس نے ہمارے لیے بڑا کام کیا تھا. یہ ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے. تو ایک رات میں الماٹی قازقستان میں سو رہا تھا, تو مجھے ایک فون آتا 1 بجے رات کو کہ میں بریگیڈیئر مشتبہ بول رہا ہوں. اینڈ آئی نیو بریگیڈیئر مشتبہ, یہ واشنگٹن میں ڈیفینس اٹیشے ہوتے تھے, کہ یہ اب اکتوبر 1999 کی بات ہے. اکتوبر 1999 کی بات, یہ تو پھر پاکستان یہ میں نے کہا کہ آپ کو ٹاپل ہو رہی ہے 12 اکتوبر کے بعد کا مجھے فون آتا ہے. اینڈ آئی واز سلیپنگ. آپ کو اس وقت تک پتا تھا کہ پاکستان میں نواز شریف کا اقتدار نہیں پتا تھا مجھے, ابھی نہیں پتا تھا. یہ اس لیے تو میں حیران تھا. اچھا. فون آیا اینڈ آئی نیو کہ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, بٹ جنرل عزیز وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. میں نے کہا جنرل عزیز صاحب کون ہے, میں تو جانتا بھی نہیں ان کو. کہتے نہیں, اس چیف آف جنرل اسٹاف, اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے اب بھی آپ کو الرٹ کر دیا, وہ تھوڑی دیر میں آپ کو فون کریں گے. جنرل عزیز کا فون آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ آپ یہاں نزدیک میں ہمارے, تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اسلام آباد ہوتے ہوئے چلے جائیں. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں آج الماٹی میں ہوں اور کل میرے پریزیڈنٹ آف تاجکستان کے ساتھ میٹنگ ہے. میں تاجکستان ہوتا ہوا جب واپس واشنگٹن جاؤں گا تو پھر ہوتا ہوا آ جاؤں گا. تو وہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ مارشل لا لگ چکا ہے پاکستان. نہیں, پھر مجھے مشتبہ نے بتایا, مشتبہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوا ہے. جب میں نے اسے پروب کیا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو میں پہنچا, بڑا زبردست پروٹوکول وہاں پہ, اسٹیپ آف دی جہاز پہ وہ آرمی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, گاڑی کھڑی ہوئی تھی. مجھے وہ آرمی کے ریسٹ ہاؤس میں لے گئے. اس کا صبح 9 بجے آپ سے ان کی ملاقات ہے جی ایچ کیو میں. 16 جو تھے جنرلس ہیڈڈ بائی جنرل عزیز, اس میں جنرل عثمانی, جنرل محمود. 13-14 اکتوبر یہ ہوگا 20 شاید میرا 20 اکتوبر کی بات, 20 اکتوبر کے قریب ہے یہ, یا اس سے پہلے کی بات ہے. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا ڈیٹ. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی کتاب پڑھی ہے, پاکستان دی اکانومی آف این ایلیٹ اسٹیٹ, اور اس میں آپ نے لاسٹ چیپٹر بنایا ہے این ایجنڈا فار اکنامک اینڈ سوشل ریفارمس. ہم آئے اسی لیے ہیں کہ ہم پاکستان میں اکنامک اینڈ سوشل ریفارمس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کریں. اب مجھے نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سی پوزیشن ہے, کیا ہے, کچھ نہیں ہے, اور آپ ہمیں جوائن کریں, ہماری مدد کریں. ہم تو فوجی لوگ ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. تو میں نے ان سے کافی سوالات پوچھے, کافی دیر تک یہ انٹرویو چلتا رہا. اس کے بعد کہنے لگے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف آج اویلیبل نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واپس واشنگٹن جانا ہے, تو آپ نیکسٹ ٹائم یہاں آئیں تو ہم آپ کی پریزیڈنٹ مشرف سے ملاقات کراتے ہیں. ٹھیک. تو 30 دنوں کے بعد پھر میں
آ رہا تھا سینٹرل ایشیا. ابھی کچھ نہیں بتایا انہوں نے. نہیں کچھ نہیں کہا, نہیں تھنک بس یہی کانورسیشن یہ کہا. انہوں نے سوالات پوچھے, ٹھیک ہے. ہر جنرل نے ایک آدھ سوال پوچھا. طارق عزیز صاحب بھی تھے اس زمانے اس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہی واز آلسو سٹنگ دیئر. تو سوالات پوچھے. طارق عزیز کو میرا سول سروس کا بیک گراؤنڈ پتہ تھا تو اس نے بتا دیا. تو اب جب میں واپس آیا تو ایک دن کے لیے میں رکا اسلام آباد, تو پریزیڈنٹ مشرف سے ملاقات ہوئی میری. انہوں نے کہا بھائی بات سنیں, مجھے تو یا میرے جو کلیگز ہیں ان کو تو اکنامکس اور فائنینس کا الف بے نہیں پتہ ہے, ہمیں تو ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, تو آپ ہمیں مدد کریں اور ہمیں جوائن کریں. میں نے کہا کیا آپ کی خواہش ہے, کس چیز پہ؟ کہنے لگے ہم آپ کو فائنینس منسٹر کے لیے بھی اور گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے, دونوں کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں. ہمارے پاس اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں, ہم ان کو انٹرویو کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے. میں نے کہا جی دونوں پوزیشنس میں آئی تھنک میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, لیکن میری صرف ایک شرط ہے. آپ نے خود کہا کہ ہمیں فائنینس اور اکنامکس کا زیادہ پتہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ می اینڈ گیو می فری ہینڈ, کہ میں جو کچھ کروں گا وہ ملک کی بھلائی کے لیے کروں گا. اگر آپ نے انٹرفیئرنس کیا تو پھر میں کام نہیں کرتا. کہتے نہیں, دیٹ از آور اسٹائل. ہم ایک دفعہ کسی کو امپاور کرتے ہیں تو اس کو فل اتھارٹی دیتے ہیں. تو یہ کانورسیشن میری ہوگی. اس کے بعد خاموشی, میں چلا گیا واشنگٹن. دسمبر کا مہینہ تھا کہ مجھے فون آیا کہ جی گورنمنٹ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے ایز گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب میں نے جا کے پھر ورلڈ بینک والوں کو کہا کہ جی میں نے ریزائن کرنا ہے ورلڈ بینک سے, کیونکہ مجھے وہاں مل گیا. تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, اتنے 20 سال کی نوکری تھی, وائنڈ اپ بھی کرنا تھا. پھر میں نے بیگم کو کہا تم ابھی یہاں رکو, میں چلا جاتا ہوں, اور جب ریپ اپ ہو جائے گا تو پھر سامان وامان ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, کیونکہ ورلڈ بینک کی جاب جو ہے تو پینشن ہوتی ہے, اور یہ تو بڑا ایک پینشن تو میں نے ارن کر لی, اسی وجہ سے میں آ گیا. ورنہ اگر پینشن نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ میری جو تنخواہ تھی وہ گروس 60,000 تھی پر منتھ گورنر اسٹیٹ بینک جی, اور 40,000 میری ٹیک ہوم پے تھی. 6 سال تک اس میں 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا. آج لوگ کہہ رہے ہیں جی 25 لاکھ ہے, 30 لاکھ ہے. میں نے کہا ہم نے تو کبھی زمانہ نہیں دیکھا, ہماری تو 60,000 فروزن فار 6 ایئرس یہ تھا. کیونکہ اگر پینشن نہیں ہوتی تو میں نہیں آتا. صحیح بات ہے, کہاں سے میں افورڈ کر سکتا تھا بالکل بھی. لیکن وہ ایک تھا مجھے کہ اب میں ورلڈ بینک میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا. آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری. اور وہ حالات بھی ایسے تھے, اور یہ جو ٹیم تھی پریزیڈنٹ مشرف کی وہ بڑی ہیلپ فل تھی, اور وہ بڑی ہماری مدد کرتی. اور بائی دسمبر جب آپ کو کال آئی تو فائنانس منسٹر کے حیثیت سے شوکت عزیز صاحب ہو چکے تھے. میں نے کہا ٹیم بھی اچھی ہے, شوکت عزیز صاحب بھی ہیں. پھر میں آ گیا یہاں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ نے موقع دیا. اچھا ٹف ٹائم تھا سر. ایک تو یہ تھا, آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں فریزنگ ہو چکی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے اس کے بعد یہاں ڈالر فریزنگ ہوئی تھی, وچ واز اے کیٹاسٹروفی, بہت بڑی مصیبت تھی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اکانومی کے اندر بھی بڑا ایک ٹمل تھا. پھر کیونکہ ملٹری رول تھا تو سینکشنز کی باتیں ہو رہی تھیں, تو اٹ واز میسیولی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن. آپ یو آر 100% رائٹ. میرے فیملی, میرے فرینڈس, میرے ویل وشرس, ایوری بڈی واز سیئنگ ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ. یار تم پاگل آدمی ہوئے, تمہاری اچھی خاصی یہاں نوکری ہے, یو آر آن دا رائٹ ٹریک, تم کیا کرو گے جا کے, یہاں تو یہ حالات ہیں. بٹ آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ کہ دیکھیں اس ملک کی وجہ سے میں پہنچا ہوں جہاں پہ پہنچا ہوں. اسی ملک نے مجھے اکانومسٹ بنایا, اسی ملک نے مجھے پی ایچ ڈی کرائی, اسی ملک نے مجھے موقع دیا کہ میں ورلڈ بینک میں کام کروں. آئی ہیو ٹو گو اینڈ آئی ٹک دا رسک. میرا اصول کیا تھا, میں سب کا جواب کیا دیتا تھا کہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ. If I succeed, Almighty Allah gets all the credit for helping me. If I fail, I would say at least I made an effort and I failed. That was my motto.
مگر اللہ کا کرم تھا. اور بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی, جیسے آپ نے کہا $300 ملین کے ریزرو تھے اس زمانے میں. آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ 12 بلین کے ریزروز ہیں, وہ 300 ملین کے ریزرو تھے. وہ بھی 500 ملین ہم نے چائنا سے ادھار لے کے رکھے ہوئے تھے. سو وی ڈنٹ ہیو دا منی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. ریمیٹنسز آنے بند ہو گئی تھیں, فورن ایڈ ساری بند ہو چکی تھی, ملٹری سینکشنز ہو گئی تھی, نیوکلیئر سینکشنز ہو چکی تھیں. تو ہم تو وی ور کمپلیٹلی کٹ آف. اور آپ کو یاد ہے ریزیڈنٹس کے اکاؤنٹس جو تھے 11 بلین کے, وہ بھی لوگوں نے فریز کر لیے تھے بینکوں نے. ایگزیکٹلی. تو کسی کا ایک ٹرموائل تھا اس ملک میں. ایبسلیوٹلی. یعنی اتنی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اور اٹ کنٹینیوڈ ٹو بی ڈیفیکلٹ جب تک 9/11 نہیں ہو گیا, یا اس سے پہلے سنبھال لیا. میں آپ کو اس کی اسٹوری بتاتا ہوں. تو جب میں آیا تو میں نے کہا کہ یار یہ تو وائبل سچویشن نہیں ہے. اس زمانے میں $2 کا ڈفرنس ہوتا تھا بٹوین کرب اینڈ دس. تو میں نے سارے کربز والوں کو بلایا. ٹھیک ہے. ایکسچینج کمپنیز کو. اس زمانے ایکسچینج کمپنی نہیں تھی, ایکسچینج کمپنی میں بعد میں بتائیں. یہ سارے وہ اپنے ڈیلر تھے. گویا یہ وہ زمانہ ہے جب آپ نے کہا سواپ والی. یہ میں نے انوویٹو آئیڈیاز. میں نے کہا کہ تم $2 لیتے ہو لوگوں سے, صحیح ہے, اور تم ان کو $1 دیتے ہو. میں $2 تمہیں دوں گا, تم سارے $1 مجھے دے دو. تو میں نے 300 سے اور سپٹمبر 2011 تک $2 بلین کے ریزروز کر لیے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو تھا یہ بڑا, مگر ڈاکٹر صاحب بڑا انوویٹو آئیڈیا تھا, کیونکہ یہ سواپ سے ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 300 ملین سے $2 بلین ہو گئے, جس کے بعد 300 ملین تھے, تو یہ تو اس کا آلموسٹ 8 ٹائمز بڑھ گئے اس کے. تو وہ تو اپنی جگہ ہو گیا. اچھا, ساتھ ساتھ جن لوگوں نے سواپ کیا آپ کے ساتھ, ان کے بھی بارے نیارے ہو گئے. بالکل, یو نیو اٹ کہ یہ ہوگا, لیکن ملک کے لیے تو کرنا ہے نا. صحیح بات ہے. میری اپنی ذات کے اوپر وہاں پر پریس والے کہ پتہ نہیں اس میں سے اگر 5 پیسے بھی انہوں نے لے لیے تو کیا ہوگا, لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ یار اس یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی یہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پریزیڈنٹ کا اور اس وقت کی گورنمنٹ کا پورا کانفیڈنس تھا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کے اندر کرنا ایک نارمل پرائیویٹائزیشن ڈیل نہیں ہو سکتی. اور یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس میں کہ سامنے والے کے بہت پیسے بن رہے تھے, لیکن آپ کے پاس یہ کانفیڈنس تھا کہ آپ اس سے اپنے ریزروز کو بلڈ کر رہے تھے اور وہ ساری چیز کر رہے تھے. اور میرے لیے یہ بڑی ایک بہت ماشاءاللہ انکریجنگ اور بہت ہی زبردست بات میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کسی نے ایک ہم تو دوسری سائٹ پر ہوتے ہیں نا, کسی نے ایک بار نہیں کہا کہ یار اسٹیٹ بینک میں پیسے دینے پڑتے اور وہاں سے ہی کچھ ہوتا ہے, جبکہ اتنے پیسے بن بھی رہے تھے, جو ہمیں اندازہ ہے کہ اس طرح تو پھر بڑے نیارے ہو جاتے ہیں. آپ کی تو خیر کیا ہی کہتے, لیکن پوری ہیرارکی میں بھی کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی, اور کنٹری کو اس میں پھر بہت بہت زبردست فائدہ ہوا. تم تو کیونکہ اس زمانے میں بڑا نزدیک سے دیکھ رہے تھے اسٹیٹ بینک کا جو حال تھا. میں نے سارے دنیا کے سینٹرل بینکس دیکھے تھے, وہ تو ایک سرکاری دفتر کی طرح تھا. وہ بیچ سے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, الماریاں جو ہیں وہ ایسے گر رہی ہیں. میں نے کہا کہ یار یہ کس قسم کا سینٹرل بینک ہے. آئی کمپلیٹلی ماڈرنائزڈ دیٹ. اور اپنا فلور میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا 10th فلور سے لے کر اور 4th فلور تک سب کو تم سارا ایئر کنڈیشن کرو گے, ورک اسپیس ہوگی, ورک اسپیس کمپیوٹر رکھنے کے لیے ہوگی, وہاں پہ سارے بیٹھ کے کام کریں گے, اور پینٹریز الگ ہوں گی, میٹنگ رومس الگ ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. بیکاز یو کین ناٹ ایکچولی فنکشن ان اے انوائرمنٹ وچ از انہیلدی. لوگ بھاگ جاتے تھے. اب وہ ایئر کنڈیشننگ جب سے ہوئی, لوگ بجائے اس کے کہ جلدی بھاگتے تھے دیر تک بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آئی ریکروٹیڈ دا بیسٹ آف دا ٹیلنٹ ان دا کنٹری. ایک PhD ہوتا تھا کامران جب میں آیا ہوں تو پورے سینٹرل بینک میں. مانیٹری پالیسی کیسے بناؤں گا میں اگر ایک میرے پاس PhD ہے. آئی سیڈ کہ اینی پاکستانی who gets admission for PhD in top 20 economics departments all over the world, 4 سال تک اس کے سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک بیئر کرے گا. اس نے آ کے یہاں 5 سال نوکری کرنی ہے. آج مجھے گئے ہوئے بڑے عرصہ ہو گیا ہے. 29 PhDs ہیں اسٹیٹ بینک میں. ہائیسٹ نمبر آف PhDs ان اینی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز. کمپیوٹر کا نام و نشان نہیں تھا, اتنی موٹی موٹی فائلیں آتی تھیں.
I took $30 million of loan from the World Bank and computerized the entire state bank systems, جو پھر بعد میں بینکوں نے اڈاپٹ کیے. یہ ٹیمینوس جو ہے یہ ہم نے انٹروڈیوس کیا. And now it's complete integration between the commercial banks and the state bank. And before that there wasn't any کوئی کنیکٹ موٹی موٹی فائلیں آتی تھیں, اس پہ آپ نے دستخط کرنے ہوتے تھے. اب یہ حال تھا میرے جب میں نے چھوڑا ہے کہ اگر میرے پاس آف سائٹ کی ڈیلی رپورٹ آ رہی ہے اور اس میں ریڈ فلیگ ہو گیا ہے, تو پریزیڈنٹ آف دیٹ بینک واز ان مائی آفس نیکسٹ ڈے کہ یہ تمہارا ریڈ فلیگ ہے, یو ہیو ٹو امینڈ یور پروسیسز اینڈ اچیو دس ٹارگیٹ, گیو می اے میمورینڈم آف ایگریمنٹ. تو آپ کی جو سپرویژن تھی وہ ریئل ٹائم ہو گئی. جب ریئل ٹائم سپرویژن ہوتی ہے تو پھر آپ کو کرائسس کی ضرورت نہیں. پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ایسے ایسے بینکس کو لائسنس مل گیا تھا جس میں کہ میاں جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, بیوی, ڈاٹر, سن ان لا, چچا, وہ سارے بورڈ کے ممبرس ہیں. آئی ڈیزالو 3 boards آف دیز کمپنیز. میں نے کہا انٹروڈیوس فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا, brought about the regulations, cancelled the license of Indus Bank which went all the way to the Supreme Court. Sure. تاکہ بینکنگ سیکٹر اور فائنینشیل سیکٹر کی ایک ساکھ ہونی چاہیے کسی ملک میں. 21% انٹرسٹ ریٹ ہوتا تھا, 25% نان پرفارمنگ لونس تھے. میں نے مشرف صاحب کو کہا کہ جی یہ تو آپ کہتے ہیں اکانومی کو چلاؤ, یہ اکانومی کیسے چلے گی؟ 21% پہ کون آپ کو انفلیشن کیا تھا؟ اور انفلیشن تو اس زمانے میں کم تھا, لیکن 21% کا این پی ایل کی وجہ سے تو انہوں نے کہا اچھا تم اور شوکت مل کر ایچ بی ایل, یو بی ایل اور اے بی ایل تینوں کو پرائیویٹائز کر دو. That was a یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری اکانومی کا, ہمارے کسی بھی قسم کا جو پرائیویٹائزیشن, کیونکہ یہ ایک میجر ٹرن آیا پاکستان کی اکانومی کا پازیٹیو آفٹر دی نیشنلائزیشن آف دا 70s, جب کہ ہم نے پورے سسٹم کو جو ہماری اکانومی کا تھا اس کو نیشنلائز کر دیا تھا, اور جس نے کہ اب اس وقت تک کی جو بھی گیند تھے وہ سارے فارغ کر دیے تھے, اور اس سے پہلے پاکستان 2 لاکھ ہو چکا تھا, پھر یہ ہو چکا تھا. پھر یہ جو بینکوں کی جب آپ نے لیڈ کی اس پرائیویٹائزیشن کو, یہ تو بہت بڑی 80% آف دی ایسیٹس ور ان دا ہینڈس آف دی نیشنلائزڈ بینکس. Now and the nationalized banks were in the hands of the unions. They were the اس میں کوئی وہ تو آپ کو پتہ ہے نظام کچھ نہیں تھا, وہ تو صرف unions تھی. Now 80% are in the hands of the private sector. انہوں نے اب خراب کام کیا ہے کیونکہ اے ڈی آرس جو ہیں وہ بڑے کم ہو گئے. ہمارے زمانے میں اے ڈی آر جو ہوتا تھا وہ میرا خیال ہے کہ 80% اور 75% کے قریب ہوتا تھا. ایس ایم ایز کو ہم دیتے تھے, ایگریکلچر کو دیتے تھے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو, کارپوریٹ سیکٹر میں کتنا ان کو مارجن ملے گا, اس میں مارجن زیادہ تھے. پھر 2 چیزیں جو کہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہیں, پاکستان میں ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو سود کی بیسس پر بزنس نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اسلامک بینکنگ شروع کی, اس زمانے میں لائسنس دیا میزان بینک کو. اچھا تو یہ دیکھیں میزان بینک کو 2001 میں ہم نے سب سے بڑا بینک بن گیا ہے, اور آج 25% شیئرز جو ہیں مارکیٹ کے ایسیٹس جو ہیں وہ سارے اسلامک بینکنگ کے ہیں. تو وہ لوگ جو ابھی تک ہیسیٹیٹ کرتے تھے اسلامک بینکنگ سے, وہ اب اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں اور وہ وہاں بزنس کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے چھوٹے لوگوں کے لیے مائکرو فائنینس بینک شروع کیے, جو پہلے پاکستان میں کیا دنیا کے کسی جگہ پہ بھی سینٹرل بینک مائکرو فائنینس بینک کو نہیں سپورٹ کرتا تھا. اور پروفیسر یونس جو میرے بہت مینٹر بھی ہیں, انہوں نے پبلکلی کہا کہ عشرت تم یہ غلط کام کر رہے ہو, تم مائکرو فائنینس بینکس کو اگر لے کے آؤ گے تو یہ ختم ہو جائے گی. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا کیا, اب سارے سینٹرل بینکس جو ہیں وہ مائکرو فائنینس بینکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. غریبوں کا بھی ڈپازٹ ہے, ہم اس کی پرواہ نہ کریں, لیکن امیروں کے ڈپازٹس کے لیے ہم نے بینکس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو انٹروڈیوس کی ہیں, اس سے بینکنگ سیکٹر کا جو پورا ایک نظام تھا وہ اسٹرینتھن ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر ہو گیا 9/11 آ گیا, پوری
کایا پلٹ گئی پاکستان کی. 9/11 آ گیا. 9/11 کے بعد ظاہر ہے کہ پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک نیا نظام ترتیب دیا گیا, اور اس کے بعد پھر انفلوز شروع ہو گئے, ڈالر انفلوز شروع ہو گئے, باہر سے آنا شروع ہو گیا, یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے کیونکہ آپ اسٹیٹ بینک کو ریفارم کرنے کا عمل شروع کر چکے تھے, تو اٹ کیم ایٹ اے ویری رائٹ ٹائم, کیونکہ وہ آپ نے اس کا گراؤنڈ تیار کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر دین وی وین ان ٹو دس اسٹیج جب ہم نے ایک زمانے میں شاید 7.5% 8% کی گروتھ بھی ہٹ کری, اور پھر آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پھر بالکل نیچے لے آئے, پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہا 60 روپے ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے انفلوز بہت تھے, اور وہ امریکن اس کی ریزن تھی. 3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ انویسٹر کانفیڈنس آ گیا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2006 میں اور 2007 میں $5 بلین کا تھا پاکستان میں, کیونکہ آپ نے فائنینشیل سیکٹر اوپن اپ کر دیا, ٹیلی کام سیکٹر اوپن کر دیا, فوڈ سیکٹر اوپن کر دیا, سارے سیکٹرز آپ نے اوپن اپ کر دیے. اور جو نئے رولز آئے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ کو بغیر سینٹرل بینک کی اجازت کے ڈویڈنڈس پروفٹ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. اس سے کانفیڈنس ایک بہت بڑھ گیا, اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے فارنرس یہاں پر اپنے انویسٹمنٹ کریں. دوسرا, اسٹیبل ایکسچینج ریٹ. اگر آپ 100 روپے کما رہے ہو اور 60 روپے کا ڈالر ہے, تو آپ 60 روپے کے ڈالر کے حساب سے ڈالر وہاں پر بیچ رہے ہیں. لیکن اگر 100 روپے کما رہے ہو اور ڈالر جو ہے وہ 80 روپے کا ہو گیا, تو آپ کی ڈالر ارننگس تو کم ہوگی نا. تو اس وجہ سے اسٹیبل ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے پاکستان میں انفلوز جو تھے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے آنے لگے. تیسرا یہ کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور 9/11 کی وجہ سے سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کا ری پروفائلنگ ہو گئی, اور جو ابھی ہم نے پے کرنے تھے وہ 10 سال کے لیے پوسٹ پون ہو گئے. اس سے ہمیں کیا ہوا کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ جو تھی وہ کم ہو گئی. لیکن یہ کہنا کہ پیسے ہمارے پاس زیادہ آ رہے تھے, یہ فیکٹ نہیں ہے. کہاں سے ڈالرز کیسے آ رہے تھے؟ ایک تو US ایڈ کے پیسے آ رہے تھے, دوسرے آ رہے تھے ہمارے کولیشن سپورٹ فنڈ کے, وہ ہمارے پیسے تھے. یہ میں سمجھا کے لوگوں کو تھک گیا ہوں کہ یار یہ ہم نے خرچے کیے روپیز میں, ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ امریکہ نے اس کے ایکویولنٹ جو تھے ہمیں ڈالرز دے دیے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ 16 بلین کے ہمارے ریزروز کیسے ہوئے؟ 16 بلین کے ریزروز اس لیے ہوئے کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ کم ہو گئی, آپ کا FDI بڑھ گیا, ایکسپورٹس 3 گنا بڑھ گئے, آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے. اس کی وجہ سے 16 بلین کے ریزروز تھے 2007 میں. تو سب سے بڑا فائدہ ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ مینجمنٹ میں بنا, کیونکہ ہمیں پوری ری پروفائلنگ سے پوسٹ پون کر دیا جو ہمارا برڈن تھا ڈیٹ سروسنگ کا. ڈاکٹر صاحب 2007 کا یہ آپ پینٹ کر رہے ہیں پکچر. 2008 میں جنرل مشرف نہیں ہے, الیکشن ہو جاتا ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, اسپیس آف 1 ایئر ختم ہو جاتے ہیں, یہ سب ختم ہو گیا, اور ہم دوبارہ IMF میں کھڑے ہوئے, ہمارے ریزروز ختم ہو گئے. یہ 1 سال میں کیا آفت آئی اس ملک میں؟ بہت اچھا سوال ہے کامران. میں آغا خان بورڈ آف ٹرسٹیز میں پیرس میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا. مجھے فون آیا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے اکنامک میٹرز پر ایک میٹنگ کال کی ہے اسلام آباد میں, تو آپ کو بلایا ہے انہوں نے. میں پہنچا, شمشاد اختر گورنر تھیں, سلمان شاہ منسٹر تھے. انہوں نے اپنے جو خیالات تھے وہ پیش کیے. میں نے کہا کہ جی 2 باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ہے 2008 کا. یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ آپ کے پاس اب فلوز نہیں آئیں گے, کیونکہ بینکوں کا حال جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. نہ FDI آئے گا آپ کے پاس, نہ فائنینشیل فلوز آئیں گے, تو آپ کے ریزروز جو ہیں وہ نیچے جائیں گے بالکل. نمبر 1. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں نمبر 2 جو میں نے ان کو بات بتائی, میں نے کہا کہ آپ نے یہ پرائسز جو ہیں دنیا میں, کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں, آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, آپ نے فریز کر دیا ہے.
اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا, ادھر کرنٹ اکاؤنٹ بڑھے گا, ادھر فسکل بڑھے گا. پہلی دفعہ میں نے مشرف صاحب کو یہ سنتے دیکھا. اچھا, حامد جاوید تھے, طارق عزیز تھے, محمد میاں سمرو انٹرم پرائم منسٹر تھے. ٹھیک. محمد میاں کہتے ہیں کہ سر الیکشن ایئر ہے, اگر ہم نے قیمتیں بڑھا دیں ساری تو ہماری گورنمنٹ تو ہٹ جائے گی. میں نے کہا ویٹ اے منٹ محمد میاں, آپ کی گورنمنٹ کیسے, آپ تو انٹرم پرائم منسٹر ہیں, یو ہیو ٹو بی نیوٹرل. میرا طارق عزیز نے کہا نہیں ان کا خیال وہ پی ایم ایل کیو کا. پریزیڈنٹ مشرف ڈنٹ ٹیک دا ڈیسیژن, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم he did not listen to his economic advisors. He listened to his political advisors. And you are absolutely right کہ ایک دم سے ہمارا حال کرنٹ اکاؤنٹ کا پڑ گیا. ڈیزاسٹر. یعنی کس جگہ سے ایک سال کے اندر آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور آپ کی مارکیٹ بند ہو گئی, آپ کا پورا سسٹم آؤٹ ہو گیا. تو یہ جو اپنے ہاتھ سے بنا کے اپنے ہاتھ سے برباد کر کے, یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اور جو کرٹیسزم ہے مشرف صاحب کا, ایک تو ان کا پولیٹیکل ہے, افتخار چودھری والا, وہ اس میں لال مسجد والا, بگٹی والا, وہ اپنی جگہ پر ہے. مگر اکنامکلی جو عمارت انہوں نے بنائی تھی اور جس کی وہ کریڈٹ لے سکتے تھے, وہ ساری عمارت جو ڈسمینٹل ہو گئی. اور پاکستان میں, اور وہی کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں 2008 کا کرائسس ہوا یہ. تو جو کریڈٹ لینی چاہیے تھی کہ ملک کو کہاں سے کہاں نکال کے گئے, وہ بہت سارے لوگ ان کو کریڈٹ نہیں دیتے, ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس بات پر. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا جو پیریڈ 2018 کے بعد کا ہے, جو کہ عمران خان گورنمنٹ ہے, اس میں جو آپ کی ذمہ داری تھی, اس پہ میں بعد میں آؤں گا, کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کو پھر میں ایک پیرلل ڈرا کرنے کے لیے آپ کو کہوں گا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی 2022 میں, اس سے پہلے جو ہماری سچویشن تھی, ظاہر ہے وہ پہلے بھی دگرگوں تھی, لیکن جانے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا $22 بلین کا ہو گیا. اور اس کے بعد جو پھر فال آؤٹ آیا, سم تھنگ ٹو دی افیکٹ آف 2008. اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو آج جس جگہ پہ پہنچی, ہماری انفلیشن جس جگہ پہ پہنچی, ہم جس جگہ پہ پہنچے, کام خیال یہ کہ پاکستان اپنی تاریخ میں جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے اتنے خراب اس کی اکانومی کے حالات نہیں ہوئے. ہم نے ایک بار کیا اسی طرح کی غلطی کی, یا یہ کہ تھنگس وینٹ رانگ؟ آپ کے خیال میں اس کو ڈائگنوز کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت آپ کا بہترین یہ سوال ہے. آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. آپ نے خود بتایا, مجھے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ نواز شریف کی گورنمنٹ نے دیا, نشان امتیاز, اور PPP نے اپنا نامینیٹ کیا تھا مجھے ایز دیئر کینڈیڈیٹ فار انٹرم پرائم منسٹر ان 2013. ٹھیک ہے, میں نے ڈاٹ صاحب کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں ایز کنوینر کام کیا ہے. اس سے پہلے شوکت ترین کے ساتھ اور حفیظ کے ساتھ میں نے کام کیا. تو آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے, تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. اگر 2017 میں نواز شریف گورنمنٹ کو نہیں آرٹیفیشلی جی نکالا جاتا, بالکل صحیح, یا 2022 میں عمران خان کو اپریل 9 میں ووٹ کو نو کانفیڈنس انجینئر نہیں کیا جاتا, آئی کین گارنٹی یو اینڈ آئی میڈ کیلکولیشنس کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز وڈ ناٹ لک ایز بیڈ ایز دے آر ٹوڈے. اب تو بالکل ہی وہ بیٹھ گئے ہیں. یہ 278 کا ڈالر ایکسچینج ریٹ نہیں ہوتا, یہ انٹرسٹ ریٹ 22% جو پہنچ گیا تھا وہ نہیں ہوتا, انفلیشن جو ہے وہ 35% نہیں ہوتا, ایکسپورٹس جو تھی وہ فریز ہو گئی ہیں 25-26 بلین پہ, وہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے ایک انسرٹنٹی کریٹ کر دی. تو جو سیلف انفلکٹڈ, تو وہ سارے انڈیکیٹرز جو تھے, انسرٹنٹی پریمیم جس کو میں کہتا ہوں, وہ انسرٹنٹی پریمیم اتنا بڑھ گیا کہ ہمارے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے تھے. دیٹ از مائی correlation between political stability and economic conduct. Economic conduct is very much a function of political stability. اور میری جو کتاب ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش پہ, اس میں میں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے
کہ حسینہ واجد ہو یا خالدہ ضیاء ہو، لڑتی تو بہت تھیں ایک دوسرے سے، بیٹنگ بیگم تھیں، لیکن ان کی اکنامک پالیسیز جو تھیں وہ کنٹینیو رہتی تھیں. تو پرائیویٹ انویسٹر کہتا تھا یار مریں کھپیں، ایز فار ایز وی آر کنسرن وی وونٹ بی افیکٹڈ. یہاں تو 18 پرائم منسٹر آپ نے 1999 سے اور اب تک بدلے ہیں. ہر پرائم منسٹر 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کر رہا ہے. یو ہیو کریٹڈ اے لارج انسرٹنٹی پریمیم. So that is the relationship between political stability and uncertainty of economic premium. جو آپ نے بات کی نا کہ 22 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ 6% آف، وجہ کیا ہے؟ ہم صرف جو سپرفیشل طریقہ ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکنامک مینجمنٹ کریں گے. واٹ از دا روٹ کاز؟ جب آپ کی گروتھ بڑھتی ہے تو آپ کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ جو ہے فار گڈس اینڈ سروسز وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے امپورٹس بڑھتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کیپیسٹی کم ہے، اس لیے وہ اسپل اوور ہو جاتی ہے. امپورٹس ہوتے ہیں، امپورٹس آتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. میں کہہ کے لکھ کے تنگ آ گیا ہوں کہ یار یہ اریگیٹڈ لینڈ ہے پاکستان کی، جو اٹس این انوی فار ایون اے کنٹری لائک جاپان. وہ کہتے ہیں یار اتنا اریگیٹڈ کنٹیگوس ایریا اگر ہمیں دے دو، ہم تو فوڈ سرپلس ساری دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں. آپ 10 بلین کے فوڈ کموڈٹیز جو ہیں امپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے آج تک یہاں پیٹرو کیمیکلز کا کوئی ایک پلانٹ نہیں لگایا ہے. آپ نے اسٹیل مل جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. 2015 سے آج تک آپ نے اسٹیل نہیں لگایا ہے. آپ نے پلاسٹکس کی اور آٹو موبائل کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں را مٹیریلز وہ نہیں لگائے ہیں. فارما انڈسٹری کو APIs چاہیے ہوتے ہیں، را مٹیریل چاہیے. یو ہیو ناٹ انویسٹڈ ان یور ریئل اکانومی. تو آپ روتے کیا رہتے ہیں؟ نیچرلی جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ اس میں امپورٹس ہی کریں گے ٹو میٹ دا ڈیمانڈ. اسٹیل کا اسکریپ جو ہے وہ آ رہا ہے اس وقت کوئی 2-2.5 بلین کا. آپ کوئی چیز اٹھا لیں، ریفائنریز جو ہیں وہ پرانے زمانے کی چل رہی ہیں، آپ نے اس کو ماڈرنائز نہیں کیا ہوا ہے. آپ نے آئل اینڈ گیس کمپنیز کو بالکل جکڑ کے رکھ دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو انسینٹیو دیں کہ لوکل گیس ہو، وہ آپ LNG امپورٹ کر رہے ہیں. تو دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از دیٹ اس کو تو آپ اکنامک انسرٹنٹی والا پریمیم تو میں نے بتا دیا نا آپ کو، بٹ یو ہیو ناٹ انویسٹڈ in expanding your productive capacity domestically to meet the growing demand. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ، میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے پاس آپ بھاگتے رہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا اس سچویشن کا جو ایک سوال بنتا ہے اس کا جواب آپ دے چکے ہیں کہ جب آپ 18 پرائم منسٹر بدل دیں گے 20 سال میں، تو ہر 1.5 سال بعد ایک پرائم منسٹر ہوگا ایوریج. تو پھر تو جو کچھ ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور وہ آپ تو کہہ رہے ہیں گروتھ نہیں ہو، تو کم ہو گیا، کم ہو گئی ہے. اس دفعہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات ایگریکلچر پروڈیوس تو اور ڈراسٹکلی کم ہو گئی اس سال کے اندر. کاٹن تو اور بھی آپ کی نیچے، اور کاٹن کتنی نیچے ہو گئی ہے. اور یہ وہ سال ہے جب کہ ہم نے 1.5 سال پہلے ایک مضبوط ادارہ SIFC کی شکل میں بنایا، جس کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ ایگریکلچر کو پروڈیوس کو بڑھائے گا. لیکن وہ تو کم ہو گئی ہے. ہماری ایکسپورٹس اگر ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو کم ہو گئی ہیں ڈاکٹر صاحب، کم ہو رہی ہیں ساری. تو یہ اس میں انٹرپرینور کا، عام آدمی کا، عام فارمر کا، لینڈ اونر کا کتنا قصور ہے؟ یہ ساری چیزیں حکومتیں تو نہیں کرتی. حکومت نہیں کرتی ہیں، لیکن قصور اس لیے ہے کہ آج آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرٹیلائزر پہ سبسڈی دینی ہے، کل آپ کہتے ہیں میں نے فرٹیلائزر سے سبسڈی کم کر دینی ہے. یا اگر فرٹیلائزر کی سبسڈی ہے وہ گیس کمپنیز کو جا رہی ہے، یہ فرٹیلائزر کمپنی کو جا رہی ہے، وہ عام فرٹیلائزر کو، یوزر کو نہیں جا رہی. ہم نے پورا ان کو نظام بنا کے دیا تھا کہ جو بھی غریب آدمی ہے، فارمر ہو، چاہے کامن سٹیزن ہو، چاہے انرجی یوزر ہو، اس کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کو کہتے ہیں نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری، جس میں ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون کتنی انکم اس وقت ریسیو کر رہا ہے اور کون ٹارگٹ گروپ ہے. اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. آپ بجلی ہر ایک کو ایک قیمت پہ دے رہے ہیں،
آپ غریبوں کو اور جو بلو پاورٹی ہیں ان کو آپ سبسڈائز کریں, آپ کے فسکل ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا اور انسینٹیو ہوگا. آپ مجھے بتائیں کیپیسٹی پیمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ انڈسٹری کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. انڈسٹری اگر ایکسپینڈ کرے گی تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. یہ کامن سینس کی بات ہے. لیکن جب تک کنزمپشن بڑھے گی تو جب تک کہ آپ کی انسرٹنٹی رہے گی. اب یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ پی والے ہم سے ناراض ہیں اس لیے ہم کوئی ٹف ڈیسیشنز نہیں لے سکتے, اگر ان کو ناراض کر دیا تو ہماری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. جب تک یہ چیزیں جو ہوں گی نا وہ نہیں چلتی رہیں گی. وی ہیو ٹو ہیو اے نیشنل ایجنڈا فار 5-6 ایئرس جس میں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے کہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو سیکروسینٹ ہیں. انرجی ہے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, ہیومن ریسورسز ہیں, ان کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, کیونکہ یہ 1-2 سال کی کام نہیں ہے, یہ بڑا لمبا کام ہے. ڈاکٹر صاحب تو یہ آپ نے خود کام کیا ریفارمز اینڈ آسٹریریٹی, 3 سال آپ نے کام کیا عمران خان کی حکومت میں, اور یہ بڑا زبردست کام تھا, اور ظاہر ہے کہ جس انداز سے آپ کام کرتے ہیں بڑی عرق جوئی سے کام کیا ہے, بہت زبردست طریقے سے یہ ساری چیز جو ہوئی ہے. اور تو یہ اس کی تو ہوا بھی نہیں لگی نا, یہ تو چھوٹی موٹی میڈیا لیکس میں آئیں, خبریں آئیں, یہ آئیں وہ آئی, اور یہ کیا ہوا 3 سال تک ڈاکٹر صاحب, اور یہ کیا ہوا ہے؟ ایک میں آپ کو جنیرک پرابلم پاکستان کے امپلیمنٹیشن کا بتاتا ہوں, اور دوسرا اسپیسیفک اباؤٹ عمران خان's گورنمنٹ. پاکستان کی پالیٹکس کا جو محور ہے وہ ہے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس. ٹھیک ہے, عمران خان اپنے حلقے میں جائے گا تو اس سے لوگ کہیں گے میرے لوگوں کو نوکریاں دو, میری مرضی کے یہاں پر آپ ایس ایچ او اور پٹواری اور سارے لوگ رکھو, یہاں ڈیولپمنٹ فنڈز مجھے دو تاکہ میں وہاں خرچے کروں, اور جو مجھ سے ناراض ہیں, یہ میرے اوپوننٹس ہیں, ان کو میں بند کرا دوں. دیٹ از کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس. واٹ واز مائی پرپوزل فار ریفارمس؟ ایوری جاب ول بی بیسڈ آن میرٹ, کہ آپ کو ضرورت ہے جاب کی کہ نہیں ضرورت ہے. 50% آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز آر 1 to 5 گریڈ. کیا کرتے ہیں وہ؟ نائب قاصد ہیں, قاصد ہیں, صرف حاضری دے کر اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں آدھے. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ. دوسرا میں کہتا ہوں ڈیولپمنٹ فنڈس جو ہیں وہ آپ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کو دیں, کیونکہ ان کو اپنے مسائل کا پتہ ہے اور وہ حل کر سکتے ہیں اس خرچے سے. تیسرا میں کہتا ہوں یہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر جو ہے اس میں سیکیورٹی آف ٹینیور ہونا چاہیے, کہ 2 سال یا 3 سال سے پہلے آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنسی پالیٹکس کے جو ریکوائرمنٹ ہیں اور جو میری ریفارمز کہہ رہی ہیں اس میں تو کولیشن ہے. دیٹ از اے پرابلم. جب تک کہ آپ کانسٹیٹیوشنسی پالیٹکس کے بجائے ایشو بیسڈ پالیٹکس نہیں کریں, کہ یہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے, یہ پی ایم ایل این کا ایجنڈا ہے, یہ پی 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 کا ایجنڈا ہے, ارسپیکٹو کہ کون کینڈیڈیٹ ہے ان کا, ہم تو پارٹی کو ٹکٹ دے رہے ہیں. اور پی ٹی آئی نے کسی حد تک اس کے اوپر کام کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے دے مے ناٹ بی very popular in their own, but because they carried the PTI tickets, especially in KP, they got elected. Sure. تو issue based جب تک ہماری politics نہیں ہوگی, that means you have to do electoral reforms. ایجپٹ نے کیا کیا تھا مرسی کے زمانے میں؟ اس نے کہا کہ 50% جو ممبرس آف دا پارلیمنٹ ہوں گے they will be elected on a constituency basis. But 50% will be proportionate representation ان کی ہوگی. 100 PhDs, میڈیکل ڈاکٹرس, انجینئرس جو تھے وہ سارے اس میں سے الیکٹ ہو کے آ گئے. منسٹرز جو تھے وہ سارے وہی لوگ تھے. دی انٹائر گورننس اسٹرکچر چینج. وہ تو بعد میں مرسی کو مار دیا اور سی سی صاحب آ گئے.
بٹ دیٹ از اے پرفیکٹلی لیجیٹمیٹ ماڈل کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ ان کو موقع دیں, وہ کام کریں, وہ پروپورشن ریپرزنٹیشن پہ ہوگا. آپ نے تو یہاں پر جو لیڈیز کی سینٹ میں سیٹیں ہیں یا اسمبلی میں, وہ کسی کی بہن, کسی کے بھتیجے, کسی کے بہنجی, ان کو دیا ہوا ہے, ان کو میرٹ پہ نہیں دیا. تو یہ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ. یہ وجہ ہے, یہ جنیرک پرابلم ہے ہمارا کہ الیکٹورل ریفارمز جب تک نہیں ہوں گی اس وقت آپ کی کانسٹیٹیوسی پالیٹکس ول It goes into the constitution actually. یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اور جب وہ بات کرتے تھے کیبنٹ میں تو وہ یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب, مگر یہ جو آپ نظام عرض کر رہے ہیں اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. ہاں بالکل, دی پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹو گو فار دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. جو عمران خان کا مسئلہ تھا, ہی از ویری سنسیئر. وہ مجھے لے کے اسی لیے آئے تھے کہ بھئی میں یہ ریفارمز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں. بٹ بیکاز ہی ہیز نو پریویس ایکسپیرئنس ان مینیجنگ اینی آرگنائزیشن, وہ ہر چیز جو تھی وہ کیبنٹ میں لے آتے تھے. اب کیبنٹ میں کولیشن گورنمنٹ ہے, ہر کولیشن پارٹنر جو ہے دے وانٹ دیئر اون پیس, pound of flesh. So you don't get a consensus. And if he annoys the coalition partners, his government will collapse. Which it did actually. Which it did. Without کسی اس طرح کی چیز کی وجہ سے نہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پوری طرح سے میچورٹی ہوتی تو شاید, میں نہیں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, بٹ probably things would have been much better. So ان کا generic problem یہ تھا کہ he was quite keen but his supporters did not get along with him on this issue. اور تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے اسی میں ایک اور چیز جو تھی آپ کے پاس وہ یہ تھی کہ ایس او ایز جو ہمارا مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ 1,000 ارب ہمارے چوس جاتی ہیں ہر سال, اور وہ ہم پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے, نہ ریفارم کر پا رہے, نہ کچھ کر پا رہے. اور میں 25 سال سے تو میں فالو کر رہا ہوں, ڈے ان ڈے آؤٹ. کوئی ہر گورنمنٹ آ گئی, ہر چلی گئی, ہر ایک نے وعدہ کیا. تو یہ جب آپ نے جب یہ اس کو جانچا تو آپ کو کیا بیماری لگی؟ یہ بیماری یہ ہے کہ آپ نے نوکریاں دینی شروع کر دی ہیں. آپ کو پی آئی اے کا تو اچھی طرح مجھ سے پتہ ہے. وہ لوگ جو 90s میں نکالے گئے تھے اور جو ریسٹور ہوئے, ان کو واپس آپ نے نوکریاں دیں اور ایریئرز دیے پرانے. تو جہاں آپ کو 7,000 لوگ چاہیے تھے وہ آپ نے 15,000 لوگ وہاں کر دیے. ریلوے میں بھی یہی, جس محکمے میں بھی آپ دیکھیں نوکریاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اور محترم ہمارے ایک وزیر ہیں, میرے بڑے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ تو الیکشن کے دن پکنک منانے چلے جاتے ہو, یہ جو ہمارے جن کو ہم نے نوکریاں دی ہیں نا یہ جا کے ہمیں ووٹ دیتے ہیں, آپ لوگ ووٹ نہیں دیتے ہو ہمیں. یہ انہوں نے کیبنٹ میں خاص طور سے کہا. تو جب آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بنا دیا ہے ڈمپنگ گراؤنڈ فار امپلائمنٹ آف انکمپیٹنٹ پیپل, آف پیپل یو ڈونٹ نیڈ دیم, اور اوپر آپ پیسے نہیں دے سکتے, تو آپ کے پاس ایسے آئیں گے. آپ نے اسٹیٹ بینک کا مجھ سے پہلے ذکر کیا. اسٹیٹ بینک میں ہم نے نیچے کا پورا صفایا کر کے جو سیونگز تھیں اس سے جو پروفیشنلز تھے ان کی تنخواہیں اس وقت اتنی بڑھا دی ہیں کہ دے کین کمپیٹ ود مارکیٹ بیسڈ. 20 گریڈ کا اسٹیٹ بینک کا جو افسر ہے اس کی تنخواہ 20 لاکھ ہے. گورنمنٹ میں اور ایس او ای میں جو 20 گریڈ کا افسر ہے اس کی 3 لاکھ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک میں جو اتنے کمپٹیشن سے لوگ آ رہے ہیں, اور نو ونڈر کہ اسٹیٹ بینک از ون آف دا موسٹ پورٹنٹ آرگنائزیشن, لیکن ہماری جو بیس تھی 14,000 کی وہ ختم ہو کے 2,000 پہ رہ گئی ہے. ان کی ابھی تک 95% آف دا بیس از آف گریڈ 1 to 16. ہم نے ایم پی اسکیل میں نے شروع کروائے, ایس پی ایس اسکول شروع کروائے, کیا پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپرٹس لے کے آئیں, لیکن ان کو وہاں پر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے.
Nobody asks their opinions. ڈاکٹر صاحب اسی سے پھر ایک اور کنیکٹ کرتا ہوں اکانومی سے ریلیٹڈ, اور آپ کے لیے بڑا سینٹرل بینک پہ آپ رہے ہیں. پاکستان کا اٹ سیلف اکانومی کا ایک بڑا مسئلہ ریونیو کلیکشن, اور ظاہر ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9%, 9.5%. اٹس اے کرائسس سچویشن فار اینی کنٹری جہاں پہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد اتنی ہو, پوری جی ڈی پی کے اندر صرف 9% لوگ ٹیکس دے رہے ہوں, آدھی اکانومی ٹیکس نہیں دیتی, آدھی سے زیادہ اکانومی ٹیکس نہیں دیتی, رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جی کہ کلیکشن ہمارا جو نظام ہے, ایف بی آر کا جو نظام ہے, میں اس کو بھی ظاہر ہے 25-30 سال سے مسلسل دیکھ رہا ہوں, کیا کوشش نہیں ہو گئی سر, الٹے لٹک گئے. مگر ایک رتی جو ہل جائے, ابھی آخری یہ ہوئی ایس آئی ایف سی آ گئی, اور وہ ایس آئی ایف سی تو پورا فوج کا ادارہ آ گیا. اس نے ڈاکٹر شمشاد اختر فائنانس منسٹر ہو گئی, بہترین ہماری, انہوں نے بڑا نظام بنا دیا, یہ ہو گیا. کیبنٹ میں گئے, 2 بار کیبنٹ نے اپروو کر دیا. ایک ایف بی آر کا آفیشل اسلام آباد ہائی کورٹ گیا, پہلے اس نے جا کے وہاں اسٹے لے لیا, پھر اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی اور 0/0/0 وہی کہ وہیں کھڑی. ایک سول سرونٹ پھر ہیں چیئرمین ایف بی آر. کچھ آپ سمجھ پائے سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایف بی آر کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں, وچ از کریکٹ, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ, بٹ آپ کے پروونسز کے پاس جو سورسز آف انکم ہیں, ایگریکلچر از 22% آف یور جی ڈی پی, ٹھیک ہے, سروسز از یور 55% آف جی ڈی پی, رائٹ. یہ کس کے پاس ہے؟ Services are all with the provinces. Agriculture is all with the provinces. Property tax is all with the provinces. They contribute only 1% of GDP. Where they have control over 80% of the GDP. GDP. So this mismatch. اور جو میں نے 80% جہاں اکانومی ہے وہاں صرف 1% دے رہے ہیں. جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی in relation to the productive capacity, آپ نے انڈسٹری کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ تو ان کو وارہ ہی نہیں کھاتا ہے. وہ کیوں ایکسپینڈ کریں, وہ کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ وہ جب ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگا دیتے ہیں, اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, تو ان کے تو وارے کنارے ہو جاتے ہیں. کیپٹل اپریسیشن کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے, ٹیکس کوئی نہیں دینا پڑتا. تو جب تک کہ, اور یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ایف بی آر کی بڑی خامیاں ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دیم, but where the potential of tax is concerned, we don't go by that. 30% of the federal and provincial consolidated expenditure is incurred in the provinces. اور فیڈرل گورنمنٹ اتنے زیادہ خرچے پروونسز میں کر رہی ہے اپنے بجٹ سے. ہائر ایجوکیشن کا پورا نظام, بسپ کا پورا نظام, یہ تو پروونسز کو کرنا کوئی بھی چاہیے. کرائسس آ جائے, وہ سارا نیچرل کلیمٹی آ جائے, ڈیفینس ہے, سیکیورٹی ہے, سب کچھ ہے. جی اس کا طریقہ کار, اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو اینڈ اسٹیوٹ آبزرور ہیں, کہ 2002 سے اور 2007 تک جب پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا, اس میں بڑی خامیاں تھیں, لیکن دا لیول آف سیٹسفیکشن آف اے کامن سٹیزن اکارڈنگ ٹو دی سرویز واز دا ہائیسٹ. تعلیم اس کے بچوں کو وہاں مل رہی ہے, صحت وہاں مل رہی ہے, پانی پینے کا وہاں مل رہا ہے, سوریج وہاں ہے, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل ہے. آپ بھی رہیں, کراچی میں رہیں, میں نے رات کے 12 بجے نعمت اللہ صاحب کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اس ایج میں, وہ سپروائز کر رہے ہیں. میں نے کہا نعمت اللہ صاحب اس وقت کیا کریں؟ کہتے یار یہ رات کو آتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی کام کر کے چلے جاتے ہیں, میں یہاں پر آیا ہوں تو دوسرے بھی آ جائیں. مثالی تھا دیٹ بیکاز ہمیں کوئی مشکل ہوتی تھی, آپ کو کوئی مشکل ہوتی تھی, نعمت اللہ صاحب کے پاس گئے, مصطفیٰ کمال کے پاس گئے, پرابلم سالو ہو جاتے تھے. اب وہ کہتے ہیں, جب میں نے سروے کیا گورننگ دی انگورنیبل کے لیے, تو کہتے ہیں جی یونین کاؤنسل کا جو ہمارا ممبر ہے یا ناظم ہے, اس کی رات کے 12 بجے بھی ہم کھٹکھٹی کٹاتے ہیں اس کے گھر پہ, وہ ہمارے ساتھ چل کے آ جاتا ہے. وہ ایم پی اے صاحب تو کراچی بیٹھا ہوتا ہے, اور ایم این اے صاحب تو صرف آتا ہے جب ووٹ لینے کے لیے. دیز آر دا ورڈز آف دا پیپل, دیٹس وائی وی وانٹ دا یونین کاؤنسل ٹو بی اسٹرینتھن. آپ نے الٹا کر دیا, آپ نے 18th امینڈمنٹ بھی لے لی, 7th NFC بھی لے لیا, لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا. آپ مجھے بتائیں کامران صاحب کہ اتنے ہم
مینجمنٹ میں ناقص ہیں کہ سیکٹری ایجوکیشن اسکول کا 35 ضلعوں کے ہزاروں اسکول لاہور سے بیٹھ کے کیسے دیکھ سکتا ہے, کیسے سپروائز کر سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں. لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں جو اسکول ہوں گے, اگر وہاں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہوگی, وہ اس کو سپروائز بھی کرے گی, وہاں وہ خامیاں جو ہوں گی وہ ختم بھی ہو سکیں گی. یہ تو بیچارہ آج آیا کل چلا گیا سول سرونٹ ہے, اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. دی لیول آف سیٹسفیکشن آف اے کامن سٹیزن آف پاکستان از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. آپ ان کو امپاور کریں, ان کو ریسورسز دیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے لیول آف سیٹسفیکشن جو ہے ڈلیوری آف سروسز کی وہ بہتر ہو جائے گی. آپ نے ایف بی آر پہ ریونیوز پہ اپنا ایک پرسپیکٹیو دیا اور اس کی ایک اور اینگل بھی دکھایا ڈاکٹر صاحب. دوسرا بڑا جو شعبہ ہے, اس سے ہم پلہ شاید اس سے بھی زیادہ ہمارا انرجی سیکٹر اور وہاں کا کرائسس اندر ڈارک ہول. اور وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بات شروع ہوئی, آپ نے کہا کنزمپشن زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ بہرحال ہم نے بڑی مس کیلکولیشن کی ہے. اپیرنٹلی 44,000 میگا واٹ کی ہم نے کیپیسٹی رکھ دی ہے, ہمارے پاس ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن ہی پوری نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ہمارا جو کیلکولیشنز ہیں ہماری, وہ تو ظاہر ہے کہ 24-25 ہزار 30 ہزار سے زیادہ بھی آج کل نہیں جا رہی ہے. اور ایک جانب یہ, اور دوسری جانب یہ جو ڈسکوز کا نظام ہے, یہ پورا جو ہے, ایک بھی ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہو سکی, ایک بھی جو ہے وہ پراپر ریفارم نہیں ہو سکی. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا ویودال کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جو کہ کچھ یہ ڈیلیور کر سکے. آپ کی بالکل بات صحیح ہے, اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. یہ کمپیریٹیو مارکیٹ فار انرجی یہ 4-5 سال سے ECC نے فیصلہ کر دیا, کیبنٹ نے اپروو کر دیا. کرے گا کون؟ کریں گے وہی بیوروکریٹ منسٹری کے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو اس وقت تھانے دار ہیں, ساری ڈسکوز جو ہیں وہ ان کو سلام کرتی ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ پلیس پہ جائیں گے؟ آج تک ویلنگ چارجز کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ اگر آپ جنریٹر ہیں بڑے والے, اور میں کمپنی انڈسٹری کی ہوں, میں ڈائریکٹلی آپ سے خریدوں, لیکن مجھے جو NTDC کے وائرس ہیں اس پہ کتنا دینا ہے؟ 4 سال ہو گئے ہیں کامران خان. یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ وہ فیصلے جو آپ کو کر کے اور فوراً چلے جانے سے کتنے پیسے بچ جائے تھے, ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. بیکاز وی ہیو سینٹرلائزڈ آل دی پاورس آف ڈیسیشن میکنگ. بورڈس تو بنا دیے ہم نے, لیکن منسٹری آف پاور جو ہے وہ اس کو کر رہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ منسٹری آف پاور کے انڈر میں. سمری کون انیشیٹ کرے گا, سمری میں کیا لکھا جائے گا, وہ سارے وہ لوگ کرتے ہیں. You have a conflict of interest between your own ministry and the national goals. تو یہ ایک ہمارا بڑا افسوسناک پہلو ہے. تو اوور آل یہ جو آپ کا پورا ایکسپیرینس ہے ڈاکٹر صاحب, اور جو کہ بڑا طویل ہے, ظاہر ہے کہ پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے پری جب بنگلہ دیش, اور وہ پھر اس کے بعد پھر باہر کی ٹریننگ, پھر ایجوکیشن, پھر ورلڈ بینک, پھر یہاں واپس آنا, پھر یہ تمام ادارے, سینٹرل بینک, یہ سب کچھ جو ہے آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر اوور آل جو کیفیت بن رہی ہے وہ تو ایک فری فار آل ٹائپ کی سچویشن ہے. مطلب آنیسٹلی کچھ بھی نہیں. اور آج بھی ایون وین وی ٹاک ٹو ڈے بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی گرپ ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. اگین تھوڑی سی پیچ لگ گئے ہیں ادھر ادھر, تھوڑا سا شاید ایک چیز ہوئی ہے کہ افغان ٹرانزٹ کو ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے. اس ایک چیز کرنے سے ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 1 سال سے کچھ بہتر ہوا. آئی تھنک ایک چیز ہوئی ہے جس کے بھی بہت سارے اثرات ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے اب ہمارا انٹرسٹ ریٹ وغیرہ بھی کم ہوئے, چیزیں ہوئی ہیں. تو کریں تو کیا کریں سر؟ آئی ہیو بین ایٹرنل آپٹیمسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں اس ملک کے لیے, میری ایک گزارش ہے جو میں نے پبلکلی اپنی رائٹنگس میں بھی اپنی اسپیچز میں کی ہیں. فار گاڈ سیک ہیو فیئر اینڈ فری الیکشنز اینڈ give complete power to the elected representatives of Pakistan for 5 years. پہلی چیز تو آپ کا کانفیڈنس ہے پاکستان کی جمہوریت پہ اور پاکستان کی جمہوریت کو ٹھیک کرنے میں,
کہ آپ فری اینڈ فیئر کریں, مینیپولیٹ نہ کریں. ایک تو یہ. دوسرا, ان کو 5 سال کا پورا ٹینیور جو ہے کمپلیٹ کرنے دیں. کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کریں, کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہ کریں, کوئی اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی اکانومی صحیح رہتی اگر 2017 میں نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم نہیں کیا جاتا اور 2022 میں عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج ہماری جو اکانومی کی تباہی ہے اس میں یہ 2 ایکشن لیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا, یو ول گو ٹو دی پیپل آف پاکستان اینڈ سے کہ جی دیکھو اس وقت حالات ہمارے اتنے خراب ہیں, مجھے 2 یا 3 سال دو تاکہ میں ان حالات پہ قابو پا سکوں. 4th اور 5th ایئر میں اگر آپ نے یہ ریفارمز کر لی تو اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے, اور آپ پبلک کے پاس دوبارہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یار دیکھیں ہم نے بڑے ٹف وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے, لیکن اب اکانومی جو ہے اوپر جا رہی ہے, آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں, کیونکہ ریفارمز جو ہیں وہ 5 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوں گے, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک تو یہ ہے. اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا اور ملک ویسے ہی کیا ہوا تو ویسے ہی ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ 2024 میں ینگر جنریشن کے شیئر ان ووٹنگ از کوائٹ ہائی کمپیئر ٹو 2018. And in 2029 even it will be much higher. Therefore their voting pattern will not be according to the past allegiance with the conventional parties. اگر وہ دیکھیں گے کام نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں, ہم اسی میں ہیں, تو ریجیکٹ کر دیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں ریکال کروں گا, کیونکہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہم نے 1970 میں کیا ہوتا تو پاکستان ہی 2 لاکھ نہ ہوتا شاید. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا اندازہ یہ ہے کہ مجیب الرحمان آتا 2 سال میں 3 سال میں وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پاتا اور وہ دوسری گورنمنٹ ڈیموکریسی دوسری آ جاتی. اور یہ ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو جس وقت نو کانفیڈنس ووٹ سے ہٹایا گیا, اگر ان کو کرنے دیا جاتا تو جس لیول پہ ان کی پاپولیرٹی تھی, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ تو زمین بوس ہو چکی تھی ان کی پاپولیرٹی, وہ الیکشن ہی ہار جاتے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ نے وہی بات میں صرف پکڑ لی ہے, آپ نے بات پکڑ لی ہے کہ دیکھیں اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا تو اتنا پاپولر تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یار میں تو کچھ کر نہیں سکا. دین دا پولیٹیکل پارٹی ول چینج اٹس بیہیویئر. بیہیویئرل چینج جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب اسی کو میں کرتا ہوں, اس جو یہ بہت امپورٹنٹ اس وقت ہم کیونکہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا جو فارمولا آپ نے فرمایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو اور جس کو اقتدار ہے اس کو 5 سال کرنے دو اور اس کے بعد اس کو ہٹاؤ, پھر خود ہی ہٹے گا, نظام ہٹا دے. کیا انڈیا جو آج ایک ریزنیبلی رابسٹ اکنامک پاور ہے, اسی فارمولے پہ عمل کرنے کی وجہ سے؟ میں نے دونوں کی مثال دیا آپ کو, بنگلہ دیش کی بھی اور انڈیا کی بھی. منموہن سنگھ اور نرسمہا راؤ نے جو ریفارمز کی, انڈیا ڈنٹ ٹیک آف رائٹ اوے. It was only Vajpayee who came to power and continued and also increased the intensity of reforms by privatization. انڈیا کا ٹیک آف ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ لائسنس راج ختم ہو گیا, اکانومی لبرلائز ہو گئی. پھر واجپئی کے بعد منموہن سنگھ آ گئے, ہی از اے آرکیٹیکٹ, 10 سال انہوں نے کیا. پھر مودی نے کہا کہ یار یہ تو بڑا ہمیں اچھا موقع ملا ہوا ہے, وی شوڈ کنٹینیو ود دس, اینڈ مودی ٹوک اٹ ایون اے ہائر اسٹیج. سو دا کنٹینیوٹی آف the economic policies because of the political stability are the two ingredients for India and Bangladesh. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حسینہ واجد اور وہ ہم سے زیادہ لڑتی ہیں جیسے ہمارے پولیٹیشینس ہیں. اچا کرپشن بھی ہے دونوں, کرپشن ہر جگہ ہے, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی. اب یہ اڈانی کی جو بات کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اڈانی جو ہے ہی از فائنینسنگ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دس از ٹرو, بٹ لوگ کہتے تو ہیں. تو دیٹس ناٹ دی ایشو. ایشو یہ اچھا, اور یہی جو فارمولا یہ مسنگ ہے پاکستان میں, اور اسی لیے پاکستان سب سے پیچھے رہ گیا. 3 لفظ میں کہتا ہوں, کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی اینڈ پریڈکٹیبلٹی آف اکنامک پالیسیز.
یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بتا دیں کہ 5 سال تک یہ چیزیں رہیں گی, 5 سال میں یہ چینج نہیں ہوں گی. یہاں تو آج بجٹ ہوتا ہے, کل ایک اور SRO آ جاتا ہے, وہ چارہ نلیفائی کر دیتا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ بلٹ اینڈ بائٹ دیٹ بلٹ. تھینک یو سو مچ سر, بڑی نوازش, بہت شکریہ سر, تھینک یو.